हेलो हेलो सही। आर्ट्स काउंसिल के राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की इस वीकली नशिस्त में हम आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हर हफ्ते हम किसी न किसी मौजू पे यहाँ डिस्कशन करते हैं और इसमें मुख्तलिफ ज़बानों का अदब ज़ेर बहस आता है। आज के जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो सिंधी फिक्शन के हवाले से है, लेकिन उससे पहले आज सुबह जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो इनाम नदीम साहब का स्टेटस था कि आज जो है हमारे उर्दू के नामवर शायर अकबर मासूम की चौथी बरसी है। तो उनके दो तीन अशार मुझे याद आ रहे हैं जिससे हम उनको याद भी कर रहे हैं और इस नशस्त की शुरुआत कर रहे हैं। गुल तो इस खाकदान से आते हैं, रंग इनमें कहाँ से आते हैं। गुल तो इस खाकदान से आते हैं, रंग इनमें कहाँ से आते हैं। बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहाँ से आते हैं। बाहर आते हैं आंसू अंदर से, जाने अंदर कहाँ से आते हैं। तुम भी शायद वहीं से आए हो, अच्छे मौसम जहाँ से आए। तो हम उनको भी याद करते हैं। और आज की नशिस्त का मौजू सिंधी फिक्शन के हवाले से है। जो जदीद सिंधी फिक्शन है वो बहुत माला माल है, अपने कंटेंट के लिहाज से बहुत रिच है। और उसमें अगर हम जदीद सिंधी फिक्शन की बात करें तो हमारे पास बहुत बड़े नाम हैं नावल में, शॉर्ट स्टोरी में। उसमें जमाल अबड़ो साहब हैं, नसीम खल हैं, माणिक हैं, सिराज मेमन हैं, अमर जलील हैं, खुद नूरुल हुदा शाह हमारे साथी हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा खैरुलनिसा जाफरी हैं, आगा सलीम हैं, शेख अयाज ने भी कहानियाँ लिखी, इमदाद हुसैनी ने भी कहानियाँ लिखी। वो उनका बुनियादी तारुफ एक शायर का था, अनवर पीरज़ादा ने लिखी। उसके अलावा रसूल मेमन साहब हैं। तो हम जब और बहुत सारे नाम हैं जो ज़ाहिर है सबका नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता, लेकिन सिंधी फिक्शन बहुत अपने कंटेंट के लिहाज से मजबूत है। और जब हम किसी भी अदब की बात करते हैं तो उसमें कंटेम्प्रेरी अदब में क्या लिखा जा रहा है वो बहुत अहम होता है। और आज का हमारा जो सेशन है वो इस लिहाज से अहम है कि फिक्शन में बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स इस वक्त लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन आजकल एक उसका एक फ्लेवर लेने के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे दो राइटर। उसमें तारिक कुरैशी साहब हैं जो कि मायनाज ड्रामा नवीस हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनकी 7 किताबें शाया हो चुकी हैं। आज वो अपनी एक कहानी अप्रेजल यहाँ पेश करेंगे जिसका उन्होंने उर्दू तर्जुमा करके लाए हैं और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं दो चांडियो साहब। दो चांडियो साहब की बुनियादी जो शनाख्त है वो एक मायनाज सहाफ़ी के हवाले से है। हम उनको सिंध का एक बहुत एक्टिव और नामवर सहाफ़ी समझते हैं, लेकिन उन्होंने फिक्शन में भी काम किया है। उन्होंने नावल भी लिखा है, उनके मजमून की किताब भी शाया हुई है, उनके सफ़रनामे भी हैं। और कराची जहाँ वापसी उनका एक नावल है और सिंध सोच सफ़र इनकी किताब है जिसमें इनके मजमून भी हैं और उनका सफ़रनामा भी शामिल है। तो हम स्टार्ट करते हैं तारिक कुरैशी साहब के अफसाने से। वो अपना अफसाना उर्दू में आपको पढ़ के सुनाएंगे, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे और उसके बाद दो चैनल को सुनेंगे। तारिक कुरैशी। बहुत शुक्रिया अमर, थैंक यू। सही और करीब थैंक यू, बहुत शुक्रिया अमर साहब। तमाम शुक्रिया का शुक्रिया सही है आपने और राइटर्स एंड रीडर्स कैफे की तरफ का भी शुक्रिया जब मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी कोई रचना तख्लीक पेश करी। मैंने
पहली मरतबा मुझे एहसास हुआ कि मुतरजम का काम कितना मुश्किल होता है, एक तर्जुमा निगार का काम। क्योंकि मैंने अपनी जो ये स्टोरी है तर्जुमा की, तो मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तमाम जो भी मुतरजम हैं जिन्होंने तर्जुमे किए उनको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, इस शुक्रिया अदाई के बाद, सपासगुजारी के बाद, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये हुक्म हुआ था फादर मुहम्मद शाह का कि आप अपनी किताबों को भी दिखाएं। तो 7 किताबें जो शाया हुई जिनका जिक्र है, अच्छा वो मेरे रिकॉर्ड में जो अवेलेबल थी वो मिलाया, एक चीज़ मुझे नहीं मिली, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कबल हुस्न की किताबें 90s में छपी हैं। इसका नाम है सदी जो सफ़र, यानी एक सदी का सफ़र। ये 2 शायर और 2 अफसाना निगार, इसका नाम कहानी का बशायर। ये 2019 में शाया हुई थी। आसमान छाता थे, आसमान क्या कह रहा है, तो इस पर KLF में आर्ट्स काउंसिल की तरफ से अवार्ड मिला था। और ये 2 किताबें हैं जो बच्चों का अदब है, शॉर्ट स्टोरी है बच्चों के लिए, और ये एक नावल है। तो ये भी बहुत पुरानी किताबें हैं। अच्छा, एक वो ये किताब है, ये भी 90s में, मेरे ख्याल में 91 में शायद थी, पंजी मौसम का कोई 5वें मौसम के बाद। इसकी मेरे पास फोटो कापी और कुछ प्यार करने वालों ने अपना एक जरीदा है, स्कूल में ये निकलता है कराची से, वो मुझ पे खासा पे एक नंबर भी शायद किया था, जिसका मैं डिज़र्व तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने मेहरबानी की। तो अब मैं आपको ज़हमत दूँगा, आपकी समाहतों को, ये कहानी अप्रेजल। इस बात का भी एतराफ़ करूँ कि जो ज़रबुल मिसल होते हैं, जो इडियम्स होते हैं, या जो कहावतें होती हैं, वो एज इट इज़ तर्जमा नहीं हो पाती। तो मैंने कोशिश किया है कि इसको उर्दू का रंग दूँ, ये मेरी पहली कोशिश भी है। अच्छा, कहानी की सिलेक्शन मेरे से की कि न पुरानी हो न बिल्कुल नई हो। तो ये तकरीबन 2005-6 की लिखी हुई कहानी मैंने ट्रांसलेट की। कोई नई कहानी भी नहीं ली और कोई शुरुआती कहानी भी नहीं ली। और इसके सिलेक्शन करने का एक और मैंने इंडिकेटर या क्राइटेरिया रखा, वो ये था कि ज़्यादा लंबी हो न छोटी हो, तो न तवील हो न मुख्तसर हो। तो अब वो कोशिश करता हूँ। इसका नाम है अप्रेजल। अप्रेजल अंग्रेजी वर्ड है, आप उसकी मायना की हुई। मैं उम्र की इस हिस्से में हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा हैरत नहीं होती, या फिर शायद हम हैरान होना छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी तो है कि कभी कभार कुछ बातें इतनी हैरतज़दा करती हैं कि दुनिया का 8वां 9वां या 10वां अजूबा लगती हैं। मैं अभी तक ज़्यादा बूढ़ा नहीं हुआ हूँ और न ही मैं जवां साल हूँ। 50 स्कोर से सिर्फ 2 कदम पीछे हूँ। 2 साल के बाद मेरी हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। क्रिकेट और ज़िंदगी में बस यही फ़र्क है कि क्रिकेट में हाफ सेंचुरी करने के बाद बैट्समैन बल्ला बुलंद करके दाद वसूल करता है, और ज़िंदगी का 50 स्कोर करने के बाद खिलाड़ी अपने बल्ले को दुआएं देता रहता है। मेरी किस्मत शायद इस मामले में अच्छी थी कि मैं अपने मुतनासिब कद-ओ-क़ामत, दिलपज़ीर गुलाबी रंगत, कुशादा पेशानी, किशमिशी रंगत वाली आँखों, जाज़िब नज़र शख्सियत, पुरकशिश आवाज़, सलीके से बातचीत करने के अंदाज़, पैसे की फरावानी, वज़ादारी, रख रखाव की वजह से अपने अकुर्ब व जवाब के लोगों में न सिर्फ मुनफरिद लगता हूँ, बल्कि बहुत ही जल्द मकबूलियत हासिल कर लेता हूँ। और ये भी कि मैं उम्र में 50 वर्ष का होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 30-32 साल का लगता हूँ। यही वजह है कि मेरे 24 साल बेटे मंसूर से अक्सर उसके दोस्त या जाने वाले पूछ लेते हैं कि क्या मसूद साहब आपके बड़े भाई हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि मसूद साहब मंसूर मियाँ के बड़े भाई नहीं बल्कि उनके वालिद माजिद हैं, तो वो लोग बहुत हैरान होते हैं और फिर जल भुन कर रह जाते हैं। दिल में पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन बेख्तियार कह उठते हैं, क्या वाकई आप दोनों बाप बेटे हो? मसूद साहब तो बड़े ही उम्र चोर हैं। ये बात सच है कि मैं वाकई उम्र चोर हूँ। 50 वर्ष का होने वाला हूँ, लेकिन अपनी उम्र से कम 15 साल छोटा लगता हूँ। मज़े की बात यह है कि 15 साल कबल
میری کئی جاننے والی لڑکیوں کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا بیٹا منصور گریڈ 4 میں پڑھتا ہے۔ منصور جب گریڈ 4 میں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں بیرون ملک مائکرو فائنانس اور گرامین بینک کے علاوہ اور بہت سارے ترقیاتی پروگرامس کے مختلف ماڈل سمجھنے اور سیکھنے کے لیے تربیت دے رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں منیلا میں تھا، وہاں ایک کیتھولک لڑکی جمیکا سے میری دوستی ہوئی تھی۔ وہ مجھے کتنی اچھی لگی وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میں اسے اتنا اچھا لگا تھا کہ وہ مجھ پر مر مٹنے لگی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوتی، جوانی میں حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ جوانی خود سرمستی کا نام ہے۔ یہ وہ جہاں ہوتا ہے جہاں قدم قدم پر مقام حیرت نظر آتے ہیں، بلکہ انسان کو کوئی مقام تو کیا کوئی مکان اور لامقام بھی حیران نہیں کرتا۔ جمیکا کا والد ایک یہودی تھا، بیوی نے اسے طلاق دی تھی۔ جمیکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار تھی، اس کی زندگی میں ایک بوائے فرینڈ بھی آیا تھا، لیکن آگے چل کر بریک اپ ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ سمجھتی تھی کہ یہودی اچھے فرینڈ تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھے شوہر نہیں۔ پاکستانی مسلمان ہونے کی وجہ سے میں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا، تو یہ ایک مشترکہ وجہ ہماری دوستی کی۔ یہاں پہ میں یہ اعتراف کروں گا کہ میں کوئی شہزادہ غلفام نہیں تھا، ایک غریب ملک کا غریب سا آدمی، اور سوائے باتیں کرنے کے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ دنیا میں تو سیر کے اوپر سوا سیر ہوتا ہے اور خوب سے خوب تک موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ تو تھا جو جمیکا مجھ پر لٹو ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میں کنوارا نہیں ہوں، ایک بیٹا بھی ہے میرا، اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے وطن نہیں لے جا سکتا۔ کہنے لگی تم بہانے بنا رہے ہو۔ میں روز کی بحث و تکرار سے رنج ہو کر ایک مرتبہ میں نے اسے اس زمانے میں چونکہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو میں نے میرے ساتھ ایک البم تھا، تو میں نے اپنے فیملی کے فوٹوز اور ویڈیوز بھی دکھائے تھے، پھر بھی اسے یقین نہیں آیا۔ اور ایک مرتبہ روز کی بحث و تکرار سے رنج ہو کر میں نے اسے پوچھا آخر میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ کہنے لگی میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، تم دوسروں سے مختلف ہو، قربت کے لمحوں میں تم بکھرے ہوئے طوفان ہو جاتے ہو، کوئی آتش فشاں نظر آتے ہو، ایک بے قرار سمندر بن جاتے ہو۔ اگر تم شادی شدہ ہوتے تو تم بھی میری طرح بے باک ہوتے، خلوت کے لمحات میں لجائے اور شرمائے نہ رہتے۔ تمہاری آنکھوں میں ہر وقت ایک شائنس سی ہوتی ہے، تم حجابات میں مدہوف رہتے ہو۔ میں اس کی سادگی پہ بس مسکرا کر ہی رہ گیا تھا۔ اس سے کیا بتاتا کہ میں جس دیش کا باسی تھا، وہاں کے لوگ والو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ پر ایک چوگرد گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی جاتی ہے تو پھر وہ ریس کے گھوڑے بن جاتے ہیں۔ میں اسے اپنے وطن لے آیا، اپنی بیوی سے ملوایا، اپنا بیٹا دکھایا، تو اسے میری کہی ہوئی باتوں کا یقین آیا۔ اس کے بعد وہ مجھے ایک ایماندار آدمی اور ایک اچھا شوہر قرار دے کر واپس منیلا چلی گئی۔ جمیکا اگر میرے ملک کی کوئی خاتون ہوتی تو اس طرح شرافت سے نہ جاتی، کیونکہ مجھے جتنی بھی دیسی جمیکائیں ملی تھیں وہ لنگوٹ تو کیا چور کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور میرا یہ اصول تھا کہ اگر مل گئی تو نعمت، اگر چھوٹ گئی تو رحمت۔ مجھے اپنا یہ اصول بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میرا اپنے بارے میں خیال تھا کہ میں اچھا یا برا ایک مرد ضرور ہوں، لیکن میں ایک شوہر بھی تو ہوں۔ مجھے ایک اچھا شوہر بننا ہے۔ ایک اچھے یا ایک مثالی شوہر بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آفیشلی فقط ایک ہی شادی کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ میری بیوی فوزیہ مسعود مجھ پر آج بھی ناز کرتی ہے۔ وہ میری مثالیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا مسعود میرے بغیر دیس پردیس گھوما ہے، میں قسم کھا سکتی ہوں کہ انہوں نے دوسرے عام مردوں کی طرح کبھی کہیں پہ پل چھڑے نہیں اڑائے۔ میں نے ہر جائے ہوتے ہوئے بھی کبھی اس کا بھرم ٹوٹنے نہیں دیا، اس کے اعتبار اور اعتماد کو برقرار رکھا۔ لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں فوزیہ کو سب کچھ بتا دوں اور اس کے سامنے اعتراف کروں کہ میں نے جانے انجانے میں اس کے ساتھ خدا جانے کتنی مرتبہ خیانتیں کی ہیں۔ لیکن جب کبھی یہ دیکھتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں دعا کرتی، اے
ہے کہ اے میرے کریم مالک، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے تو نے پیار کرنے والا شوہر اور کسی مضبوط شہتیر جیسا بیٹا دیا ہے، ایک خوبصورت و سلیقہ مند بہو دی ہے، تو نے اپنے فضل سے میرے آشیانے کو زمانے کے ہر غم اور محتاجی سے محفوظ رکھا ہے، تیرے کروڑوں کرم ہے میرے مالک۔ میری آنے والی زندگی میں بھی میرے آنے والی زندگی میں بھی یہی اپنا کرم میرے شامل حال رکھنا، آمین ثم آمین۔ ایسی دعا سن کر میں فوزیہ کے آگے اقبال جرم کرنے کا خیال دل سے نکال دیتا تھا۔ ویسے بھی اب تو میرے مجرم یا اقبالی مجرم بننے کے دن کب کے گزر چکے تھے، کیونکہ میں خود جو منصف کی کرسی پر براجمان ہو گیا تھا، میں منصف بن گیا ہوں، اور آج کل میری عدالت میں میری بہو منال کی درخواست کی سنوائی چل رہی ہے۔ اس مقدمے کی نوبت آنے سے بہت پہلے میں نے اپنے بیٹے منصور کو سمجھایا تھا اور اسے کہا تھا، بیٹا یا تو ایسا جوان مرد بن جا کہ جو کچھ بھی کرو وہ بیوی کے سامنے کرو، یا پھر میری تقلید کرو اور جو کچھ بھی کرو وہ بیوی کو ہوا تک لگنے نہ دو۔ منصور جوان تھا، سرخرا تھا اور میرا بیٹا تھا، مجھ پہ ہی گیا تھا، تو اس نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا اور ہمیشہ کی طرح لاوالی اور لاپرواہی رہا، اور وہی کرتا رہا جو خوبصورت اور ہرجائی مردوں کا شیوا ہوتا ہے۔ لیکن خوبصورت مردوں کی قسمت تو خوبصورت عورتوں سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ خوبصورت عورت پر آدھی دنیا عاشق ہوتی ہے تو خوبصورت مرد کے لیے ساری دنیا رقیب ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ منال ایک سکھڑ سلیقہ مند ملنسار اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی ہے، لیکن منصور بھی منال سے کم خوبرو نہیں۔ وہ مردانہ وجاہت کا فکر ہے، اس کی آنکھوں کی لالی، مسکراتے ہونٹ، تیکھا ناک، چوڑی پیشانی اور کثرتی بدن، باڈی بلڈنگ کی وجہ سے بنائے ہوئے سکس پیکس، قابل دید کٹس، ٹی شرٹ کی چھوٹی آستینوں سے نمایاں نظر آنے والے مسلس اور خوش لباسی اس کی شخصیت کو اتنا پرکشش بناتے تھے کہ عام تو کیا اسے وہ لڑکیاں بھی مڑ کر چھپ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی نام محرم کو دیکھنے کی قسم کھائی ہوتی۔ منال کو بھی تو منصور نے پہلی نظر میں حائط کیا تھا۔ ان کی 2-4 ملاقاتیں ہوئی اور پھر ہم والدین کی ملاقات ہوئی اور رشتہ طے ہو گیا، شادی ہو گئی۔ میں اور فوزیہ بہت خوش تھے اور اب تک خوش ہیں، لیکن اب یہ پریشانی ہے کہ منصور اور منال چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ منصور بے لگام بننا چاہتا ہے، جبکہ منال کا خیال ہے کہ چونکہ گھوڑا اس کا ہے تو لگام بھی اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دونوں میں سے ایک بھاگ رہا تھا، دوسرا پیچھے دوڑ کر اس کو پکڑ رہا تھا، اور اب اس کھینچا تانی میں ثالث کا کردار فوزیہ نے میرے ذمہ رکھا تھا میں اکثر طور پر منال کی طرفداری کرتا ہوں، چاہے اس کی بات جائز ہو یا غلط، کیونکہ بہرحال مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی بیجا حمایت کروں۔ ایسے کرتا تو یہ سراسر اندھیر ہوتا۔ کل رات بھی وہی قصہ تھا۔ کل رات میں ان کے کمرے سے باہر گزرا، مجھے دونوں کی تکرار سنائی دی۔ ان کی دو میں کی آوازیں گھر کے دیگر حصوں تک جا رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان مغلظات کی شدید گولہ باری چل رہی تھی۔ اس وقت بیرونی مداخلت کی گنجائش نہ تھی، اور یہ سوچ کر کہ ریڈ کراس آرمی تو سیز فائر کے بعد آتی ہے، تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ایک دوسرے پر کافی دیر تک غوری اور پرتھوی چلاتے رہے۔ دونوں کی اونچی آوازیں بھی کافی دیر تک سنائی دیتی رہی۔ وہ ایک دوسرے پر چلاتے رہے، غراتے رہے، اور ان کے درمیان بحث و تکرار چلتی رہی، اور مجھے نیند آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کس وقت خاموش ہوئے ہوں گے اور سو گئے ہوں گے۔ منصور تو صبح سویرے ہی گھر سے باہر کہیں چلا گیا۔ منال نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں نے اور فوزیہ نے منال سے پوچھا، کل رات کس بات پر ہنگامہ ہوا ہے؟ تو منال نے ایک داستان چھیڑی۔ کچھ نئی، کچھ پرانی شکایتیں تھیں، اور ان تمام شکایتوں کا خلاصہ یہ تھا کہ منصور اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اور منصور کے دوسرے عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پانی سر سے گزر رہا تھا۔ مجھے بہت شرمساری محسوس ہوئی، کیونکہ منال صرف ہماری بہو نہیں تھی، وہ ہمارے لیے بیٹی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج ہر صورت میں منصور سے بات کروں گا
اور معاملے کو سیدھا کروں گا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو مزید بے لگام ہونے کیسے دے سکتا تھا۔ شام ہونے کو تھی، میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ منصور آئے تو میں اس کو یہ بات سمجھا دوں کہ آئندہ اس کی کوئی بھی آوارگی بے راروی مجھے قبول نہیں ہوگی۔ میں بھی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ فون پہ ایک کال آئی۔ یہ کال سراج نامی میرے ایک جونیئر افسر کی تھی جو میرے دفتر میں کریڈٹ آفیسر ہے۔ الیکس سلیکٹ کے بعد سراج نے مجھے بتایا کہ وہ آج شام کچی آبادی میں بدر کالونی کے اندر مسمات شبانہ پروین کے قرضے کا اپریزل کرنے جا رہا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلانے کی خاطر کہا کہ سر آپ کی ہدایت تھی کہ مسمات شبانہ کے قرضے کا اپریزل آپ اپنی موجودگی میں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو یاد دلانے کے لیے فون کیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم پہنچو، میں تمہیں جوائن کر لوں گا۔ میں نے فون بند کیا، فوزیہ کو مطلع کیا کہ میں آفیشیل کام سے جا رہا ہوں۔ ڈرائیور کار پوچھ میں تیار کھڑا تھا، گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا تو اس نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ بڑی بڑی شہروں سے گزر کر گاڑی اب کچی آبادی کی طرف جانے لگی۔ میں اربن پاورٹی ایجوکیشن پروگرام میں چیف ہوں۔ مجھے ادارے کی طرف سے بہت ساری سہولیات اور مراحت حاصل ہیں، آخر کیوں نہ ہوں۔ میں نے پروگرام کو شہر کے طول و عرض میں بڑی کامیابی سے وسعت دی ہے، اور اس وقت تک میرے پروگرام میں تقریباً 20 ارب روپے کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے۔ فی گھرانہ 1 لاکھ روپے قرضہ دیا جاتا ہے، اور یہ قرضہ فقط عورتوں کو دیا جاتا ہے جس سے وہ اپنے گھروں محلوں میں چھوٹے موٹے کاروبار کرتی ہیں اور اپنی آمدن بڑھاتی ہیں۔ سروس چارجز کے ساتھ ساتھ قرضے کی پرنسپل اماؤنٹ کی واپسی کی شرح 100% ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ مسمات شبانہ نے قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا، اور اس قرضے کے لیے اپریزل کے لیے میں خود جا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کریڈٹ آفیسر سراج کو مسمات شبانہ نے بتایا تھا کہ وہ یہ قرضہ کسی کاروبار کرنے کے لیے یا دکان کھولنے کے لیے نہیں چاہتی، یہ قرضہ اسے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے مطلوب ہے۔ چونکہ ہمارا پروگرام ذاتی ضروریات یا سوشل کنزمپشن کے لیے قرضہ نہیں دیتا تھا، اور قاعدے کے مطابق ہمیں صرف ان خواتین کو قرضہ دینا تھا جو اپنی آمدن بڑھانے کے لیے کوئی قرضہ چاہتی ہوں۔ سراج نے جب مجھے بتایا تو سر یہ مسمات شبانہ پروین بہت ضرورت مند بھی ہیں، اور ان کی لین دین کی ساکھ بھی بہت اچھی ہے، آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے اسے مشورہ دیا کہ قرضے کا اپریزل ہونا چاہیے، اپروول دیں یا نہ دیں یہ تو ہماری مرضی ہے، تو تم اس طرح پلان بناؤ کہ اپریزل میری موجودگی میں ہو۔ یہی وجہ تھی میں نے اس اپریزل میں خود جانے کا وہ ضروری سمجھا۔ اپریزل میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو قرضہ دے رہے ہیں اس رقم کی واپسی کیسے ہوگی، کیا قرض لینے والے کے پاس ریپیمنٹ کیپیسٹی ہے۔ کیونکہ ہمارا پروگرام کم آمدنی والے لوگوں کے لیے تھا، وہ ان خواتین کے لیے جو گزر بسر کے لیے اپنے آس پاس کے علاقوں میں موجود فیکٹریوں، گھروں یا دفتروں میں چھوٹے موٹے کام کرتی تھی، اور ان کی شام کو واپسی ہوتی تھی، تو اس لیے ہمارے کام کے اوقات بھی دن ڈھلنے کے بعد ہی شروع ہوتے تھے۔ جس وقت ہم کچی آبادی میں بدر کالونی پہنچے تو شام نے اپنی آنکھوں میں کاجل لگانا شروع کر دیا تھا۔ کنستر کی چھت لیے 2 کمروں کے چھوٹے سے بوسیدہ کوارٹر نما مکان کے اندر مسمات شبانہ کے قرضے کا اپریزل کرنے کے لیے کریڈٹ آفیسر سراج اپنا بیگ کھول کر لون فارم اور خانہ پوری کے کاغذات اور ضروری دستاویزات نکالے اپریزل پرفارما میں اندراجات کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپریزل سے پہلے میں شبانہ صاحبہ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے تھا کہ کسی بھی کامیاب اپریزل کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرض لینے والے کی معاشی حالات کی مکمل معلومات اور آگاہی ہونی چاہیے، آپ کو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ خرچہ کتنا ہے، آمدن کتنی ہے اور ان کے اخراجات کتنے ہیں، قرض کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر کوئی قسط شارٹ ہو جائے تو اس کی قسط کی ادائیگی کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پہلا سوال پوچھا، شبانہ صاحبہ آپ کے خاوند کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ شٹرنگ کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے مختلف سوالات پوچھے، اور میں نے اندازہ لگایا کہ اگر ہم نے یہاں پر قرضہ دیا تو اس کی واپسی نہیں ہو سکے۔ میں نے انٹرویو کے دوران ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم قرضہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے اپنا فیصلہ مسمات شبانہ پروین کو سنایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں نے اسے سمجھایا کہ ہم پیداواری مقاصد کے لیے قرضہ دیتے ہیں اور آپ کے پاس آمدن بڑھانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اس نے بڑی مظلوم سی آہ بھری اور کریڈٹ آفیسر سراج پر ایک ملتجانہ نگاہ ڈالی اور پھر میری طرف دیکھا اور کہا، سر جی میرے پاس آمدن میں اضافہ کرنے کا منصوبہ موجود ہے، لیکن میں آپ کو سنا نہیں سکتی۔ میں نے خشک کھردرے اور سخت لہجے میں کہا، اگر آپ اپنا پیداواری منصوبہ نہیں بتائیں گی تو ہم مطمئن کیسے ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا تو آپ کو یہ قرضہ نہیں ملے گا۔ خاتون سکتے میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک سسکی لی اور بولی کہ سر جی مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا ہے۔ میں نے سراج کو آنکھوں سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سراج گھر سے باہر چلا گیا۔ خاتون اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے مکان کے زنگالو دروازے کو بند کیا، پھر میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کا شوہر کماتا نہیں ہے، وہ نشہ کرتا ہے اور ایک بیٹا ہے جو جیل میں ہے۔ گھر کا خرچہ وہ اور اس کی بہو مل کر چلاتی ہیں۔ کبھی کسی گھر میں جھاڑو برتن کرتی ہیں یا پھر کسی فیکٹری میں دہاڑی پر کام پر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ مجبوراً رات کو کسی اجنبی کو وہ گھر میں آنے دیتی ہیں اور اس کی بہو کچھ مزید پیسے کما لیتی ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کے بوسیدہ گھر کی حالت اور اچھی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ دام دینے والے گاہک نہیں آتے۔ میں چونک گیا، لیکن میرا چونکنا اس کے لیے اہم نہ تھا۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ڈھنگ کا بیڈ روم نہیں ہے، چھت والے پنکھے بھی خراب ہیں، باتھ روم کا کموڈ بھی ٹوٹا ہوا گندا سا ہے، گھر کو معطر کرنے کے لیے ایئر فریشنر بھی نہیں ہے، کمروں کے دروازوں کی کنڈیاں بھی پرانی اور ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی گاہک آتا ہے تو شربت یا کولڈ ڈرنک بھی دستیاب نہیں ہوتی، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فریج بھی نہیں ہے کہ کسی کو ٹھنڈا پانی ہی پلا سکے۔ میں نے پوچھا، یہ ساری چیزیں آ جائیں تو آپ کا شوہر کمانے لگے گا، آپ کا بیٹا جیل سے رہا ہو جائے گا، آپ کی بہو جسم فروشی بند کر دے گی؟ تو اس نے ایک دم سے کہا، میری طرف سے میرا شوہر بھاڑ میں جائے، وہ افیم کھائے یا چرس کیے کسی دن خود ہی مر کھپ جائے گا اور عیدی والے سے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر دفن کر دے، اور میرا بیٹا بھی بے شک جیل میں سڑتا ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے تو اپنی بہو کا سوچنا ہے اور اپنا سوچنا ہے، کیونکہ وہ اکیلی تو اس دنیا میں میرا سہارا ہے، وہ اور میں اس کا سہارا ہوں۔ وہ بیچاری دن بھر کبھی فیکٹری میں کبھی دوسروں کے گھر گدھے کی طرح کام کرتی ہے اور رات کو گھر آ کر یہاں پہ بھی اوور ٹائم کرتی ہے، نہیں تو ہمارا گزارا کیسے ہوتا؟ بجلی کے بل، گیس کے بل، آٹے دال کا بھاؤ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ہم پریشان۔ آپ نے ہمیں قرضہ دیا تو ہم ان پیسوں سے اپنے گھر کی مرمت کریں گے، گھر کے حالات اچھے کریں گے، گھر کو رنگ و روغن ہوگا، دروازے اور کھڑکیاں بنیں گی، پردے لگیں گے، کوئی سیکنڈ ہینڈ اے سی لگوائیں گے، اچھا سا بیڈ روم سیٹ خریدیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس زیادہ دام دینے والے گاہک آئیں گے اور ہماری کمائی ہوگی، قسمت چمک اٹھے گی اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح ہم آپ کا قرضہ بھی واپس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اور میری بہو کو اچھا کھانا اور اوڑھنا نصیب ہوگا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس دیدہ دلیری سے اپنی بہو سے جسم فروشی کروانے کا منصوبہ بتا رہی تھی۔ یکایک میں ماضی میں چلا گیا۔ میرے کیریئر کے شروعاتی دن تھے۔ اس زمانے میں رورل ڈیولپمنٹ پروگرام میں لون آفیسر تھا۔ یہ ایک جونیئر پوزیشن تھی۔ اس پروگرام کے تحت میں دیہی علاقوں میں مقامی مرد اور خواتین کی تنظیمیں قائم کرواتا تھا اور ان تنظیموں کے بینک اکاؤنٹس کھلاتا تھا اور ان سے بچت کرواتا تھا اور ساتھ ساتھ آمدن بڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قرضے دیتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں گاؤں دل مراد کی رہنے والی مائی صفائی کے قرضے کا گاؤں دل مراد کے رہنے والی مائی صفائی کے قرضے کا اپریزل میں نے کیا۔ میں نے پوچھا تھا، آپ کیوں قرضہ چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا تھا، بیٹا تو قرضہ دینے والا اور میں قرضہ لینے والی، یہ مت پوچھ کہ میں کیوں قرضہ لے رہی ہوں۔ میں نے سوال کو گھمایا، پوچھا، گھر میں دکان کھولیں گی یا گائے بھینس یا بکریاں خرید کر اپنا ریوڑ بنائیں گی؟ مائی سبائی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے گھر کی ضروریات کے لیے قرضہ چاہیے۔ میں نے کہا، پھر تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ قرضہ فقط آمدن بڑھانے کے لیے۔ آپ غریب لوگ بڑے عجیب ہوتے ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی جوان بیٹے کو موٹر سائیکل لے کر دیتے ہو، یا پھر بچوں کا ختنہ سنت کی دھوم دھام سی تقریب بنانے کے لیے قرضہ لیتے ہو۔
فضول خرچی کرتے ہو، وقت پر قرضہ واپس نہیں کرتے، سختی بڑھ جائے تو کسی اور جگہ سے سود پر نیا قرضہ لے کر پہلے والا قرض ادا کرتے ہو، اور اس طرح یہ پہیہ گھومتا رہتا ہے اور آپ دائمی مقروض ہو جاتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جانے کے بجائے بدتر ہو جاتی ہے۔ مائی سبھائی کے چہرے پہ یاسیت کا ایک بہت گہرا بادل چھا گیا۔ کہنے لگی بیٹا غربت میں گزارا ہو جاتا ہے لیکن غیرت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ کہ انسان کس لیے کماتا ہے، کیوں آمدن بڑھانی چاہیے؟ میں نے کہا آمدن اس لیے بڑھانی چاہیے کہ اس سے معیار زندگی بلند ہو سکے۔ معیار زندگی کن چیزوں سے بلند ہوتی ہے؟ مائی سبھائی نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ میں نے کہا آپ کے گھر میں پینے کا صاف پانی ہو، آپ کے لیٹرین پکے بنے ہوئے ہوں، آپ کے گھر میں ضروری سہولیات ہوں، استری پنکھا ہو، جوسر مشین ہو، فریج، ٹیلی ویژن اور ایسی کافی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہسپتال سے دوائی لے، شہر جانے کے لیے اچھی سڑک ہو، مناسب سواری دستیاب ہو، بچوں کے لیے اسکول موجود ہو جس میں ٹیچر پڑھاتے ہوں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اخراجات سے کچھ تھوڑے سے زیادہ ہی کمائی ہو۔ مائی سبھائی نے پوچھا یہ جو تم نے بتایا اگر وہ سب کچھ میسر ہو تو انسان کیسے محسوس کرے؟ تو میں نے کہا یہ سب کچھ میسر ہو تو سکھ اور سکون محسوس ہوگا۔ مائی سبھائی نے پھر پوچھا اگر سب کچھ میسر ہو اور اس کے ساتھ سکون سکھ بھی ہو مگر عزت محسوس نہ ہو تو پھر؟ میں نے الجھے انداز میں مائی سبھائی کی طرف دیکھا اور کہا مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس کے چہرے پہ دکھ برسنے لگا۔ کہنے لگی تم افسر ہوگی اپنی جگہ پہ لیکن میرے لیے میرے بیٹے امیر علی کے ہم عمر ہو، اس لیے تمہیں میں اپنا بیٹا سمجھ کر بتاتی ہوں۔ میرا شوہر جوانی سے ہی پرائی عورتوں کا رسیا ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو اس کے کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ شخص اتنا آتشی ہے کہ اسے ہر دن ہم بستری کی ضرورت رہتی ہے۔ کچھ دن پہلے آدھی رات کو میں سو رہی تھی اور اس کمینے نے میری پھول جیسی بہو سے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ میں شور سن کر جاگ اٹھی اور جا کر اپنی بہو کو چھڑایا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بازو سے کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے گئی اور شرم دلائی کہ بہویں تو بیٹیوں سے زیادہ لائق احترام ہوتی ہیں۔ تم اپنے بیٹے یعنی اپنے جگر گوشے کی امانت میں خیانت کر رہے ہو، تمہارے تو انسان ہونے میں بھی شک ہونے لگا ہے۔ وہ شرمسار ہونے کی وجہ ڈٹھائی سے کہنے لگا میں کیا کروں، آج کل باہر بازوں کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں، میں تو پرائی عورتوں پہ مال لٹا لٹا کر کنگال ہو گیا ہوں۔ اب جب کہ بیٹا پردیس میں ہے اور اس کی جوان سال جورو گھر میں بیٹھی بیٹھی مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہے تو آخر کس کام آئے گی؟ مرنے کے بعد میری قبر پہ کوئی بڑا سا گنبد بنانے سے تو نہیں۔ مائی سبھائی نے کہا میں نے اپنے پلو سے بندے ہوئے 300 روپے نکال کر اسے دیے اور کہا یہ لے جا کر مائی حاکم زادی کے اڈے پہ جا کر اپنا منہ کالا کر، اور اگر کبھی بھی اپنے گھر میں ڈاکہ مارنے کا خیال آئے تو مجھ سے آ کر پیسے لے لینا، میری بہو کی طرف میری آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ اب بیٹا ہوتا یہ ہے کہ بہو کی عزت بچانے کی خاطر اسے ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ 300 روپے دے دیتی ہوں۔ تم میری مجبوری سمجھ رہے ہو نا؟ اب میری امید بنو، مجھے تم 20,000 کا جو قرضہ دو گے تو وہ میں اپنے شوہر کو تھوڑے تھوڑے کر کے دیتی جاؤں گی اور اپنی بہو کی عزت محفوظ رکھوں گی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا اور اس کے بعد ایک لمبی سانس لے کر مائی سبھائی سے پوچھا یہ قرضہ تو آپ اپنی بہو کی عزت بچاتے بچاتے مہینے 2 بھر میں خرچ کر دیں گی، پیسے جلد بدیر ختم ہو جائیں گے، پھر آگے کیا ہوگا؟ آپ سے تو قرضے کی واپسی بھی نہیں ہو پائے گی۔ مائی سبھائی نے کہا 3 مہینے کے بعد میرا امیر علی پردیس سے واپس آ جائے گا، اس نے خط لکھا ہے کہ وہ پیسے کما کر جمع کر رہا ہے، وہ پیسے لائے گا، اس کے آتے ہی میں تمہارا قرضہ ایک ہی بار میں واپس کر دوں گی۔ خدا نے چاہا تو اپنی بہو اور بیٹے کو کسی شہر میں مکان خریدنے کے لیے کہوں گی تاکہ وہ اپنے گھر میں سکھ اور خوشی سے اور عزت بھری زندگی بسر کر سکیں۔ میں نے قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسی لمحے مائی سبھائی کا اپریزل مکمل کیا، وہ پھر اس کا قرضہ منظور کر کے اگلے دن چیک ان کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہی صورتحال تھی، فرق صرف یہ تھا کہ مائی سبھائی نے اپنی بہو کی عزت بچانے کے لیے قرضہ مانگا تھا، آج مسمات شبانہ پروین
اپنی بہو کی عزت بچانے کے لیے قرضہ مانگ رہی ہے. میں نے آج بھی زیادہ نہیں سوچا, قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے مسمار شبانہ کو بتایا کہ میں آپ کا قرضہ منظور کرتا ہوں, آپ کو اگلے 2 دن کے اندر رقم مل جائے گی. میں وہاں سے نکلا, گلی میں کریڈٹ آفیسر سراج موجود تھا. میں نے اسے ہدایت دی کہ مسمار شبانہ کا اپریزل مکمل کر کے فوری طور پر پروسیس کرو اور لون دے دو. گھر واپس آیا تو منصور اپنی گاڑی میں مین گیٹ سے باہر جاتا ہوا دکھائی دیا. میں نے اشارہ کیا, وہ اپنی گاڑی سے اتر کر میرے پاس آیا. میں نے کہا بیٹا میں تمہارے لیے پیغام چھوڑ کر گیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم میرا انتظار کرو گے, لیکن تم تو جا رہے ہو. منصور نے مسکرا کر فرینک انداز میں مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا, یار پاپا سمجھا کرے نا, میری ایک اہم میٹنگ ہے. میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے اسے کہا, تم اپنی بیوی سے کچھ تو وفا کرو, اتنی اچھی بیوی نصیبوں سے ملتی ہے. تم نے منال کو بہت ستایا ہے, بس اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. بڑے لاڈ سے میرے گلے لگ کر ایک پپی دیتے ہوئے کہنے لگا, یار پاپا بیوی سے وفا کرنے کے لیے ابھی بڑی عمر پڑی ہے, اور آج آپ کا بھاشن بھی نہیں سنوں گا, لیکن یہ پرامس کرتا ہوں کہ کل بیچ کر آپ کے مشورے پہ کوئی فارمولہ طے کروں گا اور کچھ دنوں کے لیے اپنی آزادیوں سے اجتناب کرنے کا کوئی وعدہ بھی کروں گا. یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا. یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا, کئی مرتبہ پہلے وہ ایسے ہی میری بات بڑی بے تکلفی سے ٹال کر جاتا تھا, اور اس کی سیدھا دلری کا ذمہ دار میں خود تھا. ظاہر ہے کہ میں نے اسے بورڈنگ والے ہائی فائی اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, اور بڑا ہوا تو میں نے زہر قسم کی منمانی کرنے دی, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے کیریئر اور شادی کے تمام سلسلے خود کیے تھے. میں نے کبھی بھی اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی, اسے لاڈلا بنایا تھا لیکن کوئی محاسبہ نہیں کیا تھا. میں اس کے ساتھ ایک دوست کی طرح پیش آتا تھا, شاید اس لیے اس نے مجھے باپ سمجھنا چھوڑ دیا تھا. جب کبھی میں اسے نصیحت کرتا تھا وہ مسکرا کر کوئی اور موضوع کوئی اور بات کر دیتا تھا, اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مجھ سے فرار ہو جاتا تھا. میں گھر میں داخل ہوا, لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا, کوٹ اتار کر برابر والے صوفے پر پھینک دیا, خود کو نیند دراز کر لیا. میں ابھی ٹائی ناٹ کو ڈھیلا کر رہا تھا کہ دیکھا منال میرے لیے ٹرے میں پانی کا گلاس لا کر میرے سامنے کھڑی. میں نے پانی کا گلاس لیتے ہوئے پوچھا, فوزیہ کہاں ہے؟ منال نے کہا, آنٹی فوزیہ بیگم امینہ ہاشمانی کے ہاں درس میں شامل ہونے کے لیے گئی نہیں. یہ اطلاع دے کر منال میرے سامنے والے صوفہ پر بیٹھ گئی. میں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور اپنے کمرے میں جا کر ریلیکس ہونے کا سوچ رہا تھا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ منال مجھے مسلسل گھور رہی. میں نے منال کی طرف دیکھا, دل ہی دل میں اس سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی. مجھے منصور کی بدماشی اور آوارگی پر غصہ آ رہا تھا. منال کو دلاسا دینا چاہیے, میں نے خود سے کہا. اپنے ذہن میں کچھ کہنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا. ایک مرتبہ پھر میں نے دیکھا کہ منال مجھے مسلسل ٹکر دیکھ رہی ہے. اس کی نگاہوں میں ناقابل فہم شعائیں پنہاں تھیں. اس کا میری طرف مسلسل گھورنا نہ صرف عجیب و غریب تھا لیکن غیر معمولی بھی تھا. کچھ لمحات تک یہ سلسلہ چلتا رہا. منال کے اس طرح گھور کر دیکھنے میں ایک شکایت بھری چیز سمجھتا رہا, جو شکایت جائز تھی. بہرصورت منصور کی تمام بدعمالیوں کا ذمہ دار بحیثیت ایک باپ میں ہی تو تھا. مجھے کچھ ساعتوں میں یہ اندازہ ہو گیا کہ منال کی نگاہوں میں حکایتیں تھیں نہ ہی شکایتیں, بلکہ اس کی آنکھوں میں تو بیک وقت احکامات اور درخواستیں تھیں. انہیں لمحات میں مجھے میرے اندر میں الارم بجتے ہوئے محسوس ہوئے. میرے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے اور یوں لگا کہ میرا وجود کسی سستی پرفیوم کی طرح تحلیل ہو رہا ہے. لہجہ بھر میں ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا اور پھر جڑ رہا تھا. مجھ پر کوئی انکشاف ہو رہا تھا, بڑا ہی خطرناک انکشاف, جس پہ میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یقین کرنا پڑ رہا تھا. منال کی آنکھوں میں پکار تھی, بلاوا تھا, بے قراری تھی, چیخیں تھی, منت سماجت تھی, دھمکیاں تھی,
فیصلہ تھا، حوصلہ تھا، ارادہ تھا، عزم تھا، ایک طوفان تھا جو کہہ رہا تھا تخت یا تختہ. میں سمجھنے لگا، لیکن میں سمجھنے سے گریز کر رہا تھا. میں اپنے خیال کو یا شاید خود ہی کو رد کر رہا تھا. میں نے اپنا بھرم بچاتے ہوئے نظریں چلائیں اور اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مینار سے پوچھا کیا کوئی پریشانی ہے. مجھے خود کی اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی، بوکھلاہٹ کا احساس ہوا. تو میں پھر سے بولا. میں نے پوچھا کیا منصور نے کوئی نئی بدماشی کی ہے؟ میں ایک کے پیچھے دوسرا جملہ بولتا گیا. شدید کنفیوژن کی وجہ سے میری زبان سے کچھ مربوط اور کچھ بے ربط جملے خارج ہوتے رہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، لیکن اپنے خشک ہوتے ہوئے حلق کو محسوس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم گھبراؤ مت مینار، میرے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ اب زیادہ وقت زیادتی نہیں ہوگی. بس کچھ دنوں کی بات ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. دراصل یہ ساری غلطی میری ہے. میں نے منصور کو ہمیشہ دوست بنا کے رکھا ہے. میں نے شاید غلطی کی ہے، لیکن اب میں اس کا باپ بنوں گا. ویسے آپس کی بات ہے، ساری غلطی مجھے اکیلے کی ہی نہیں ہے. تھوڑا سا قصور فوزیہ کا بھی ہے، جو منصور کے بڑے لاڈ اٹھاتی رہتی ہے. ہم دونوں قصوروار ہیں. اب اس کی بدماشی نہیں چلے گی. ہم اس کے ساتھ کوئی رعایت نرمی نہیں کریں گے، اور میں اور فوزیہ دونوں مل کر منصور کو سمجھائیں گے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے. اور یہ تم یقین رکھو کہ اس کے بعد میں اکیلے میں خود منصور سے بیٹھ کر الگ سے ایک مکالمہ کروں گا، اور میں اسے ایک پرزور مطالبہ کروں گا کہ وہ تمہارا خیال رکھے. میں بول رہا تھا اور مسلسل بول رہا تھا اور بولتا گیا. مینار کی نگاہوں کی میخیں میرے چہرے میں گڑی ہوئی تھی. وہ ایک لمحہ بھر کے لیے مجھ پر سے نظریں ہٹانے کے لیے تیار نہ تھی. وہ جیسے پلکیں جھپکانا بھول گئی ہو. اس گھڑی اس کی آنکھیں ایک لیزر گن بن گئی تھیں جس سے نکلنے والی شعاعیں میرے وجود کو گلا کر جلا کر خاک کر رہی تھی. میں اپنی آنکھوں سے اپنی ذات کے ذرات کو اپنے اندر اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا. میں جیسے ہی خاموش ہوا تو میں نے اپنی نگاہیں مینار سے پھیر لی. اس نے اچانک ایک جملہ کہا، جیسے ہوا میں کوئی سنسناتا ہوا تیر اڑ کر میرے کانوں کے قریب سے گزرا. آپ منصور سے مکالمہ کر کے میرے خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی پرزور مطالبہ بالکل نہ کریں. آپ فقط میرا خیال رکھنے کے لیے اپنے آپ سے چھوٹی سی التماس کریں. یہ جملہ تھا، کوئی زلزلہ تھا. میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا. یہ ایک لمحہ تھا جو میری پوری زندگی پر محیط ہو گیا. وقت کے پیروں میں پربتوں سے زیادہ مضبوط زنجیریں پڑ گئی. میری آواز گم ہو گئی. میں نے تھوک نکلتے ہوئے پھنسی آواز میں کہا، میں کچھ سمجھا نہیں. کہنے لگی، زبان سے نکلی ہوئی بات سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نگاہوں کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. آپ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اگر مزید انجان بننے کا ڈھونگ رچاتے رہیں گے تو میں آپ سے بھی نا امید ہو جاؤں گی. میں دہشت زدہ ہو گیا. میرے دماغ کی دھرتی سے بیک وقت بے شمار دمدار ستارے ٹکرا گئے. میں نے بے اختیار مینار کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں اس وقت آنکھیں نہ رہی تھی، بلکہ دو بڑے سوالیہ نشان بن گئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ ہاں یا نہ. مینار کے چہرے کسی آہنی دیوار جیسی سختی چھائی ہوئی تھی، اور یہ سختی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی وہ صرف کشتیاں ہی نہیں، ساحل اور سمندر بھی جلا دینے کا ارادہ رکھتی ہے. میں نے زندگی کا بڑا حصہ دیہات لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. دیہی علاقوں میں رورل ڈیولپمنٹ پروگرام میں افسر تھا. اب میں اربن پاورٹی ایلیویشن پروگرام کا چیف ہوں. روزمرہ کی بنیاد پر بے شمار لوگوں سے واسطہ رہتا ہے. سینکڑوں ہزاروں مرد و خواتین کے ساتھ سابقہ رہا ہے. لوگوں کو سمجھنے پرکھنے اور پھر اپنے کام کے سلسلے میں مقررہ پیکج پر ان کو عمل پیرا کرنے میں مجھے دونوں ہی زبانوں کے یعنی انگریزی اردو کا فن حاصل ہے. میں انسانوں کے ریوٹ کا گڈریا رہا ہوں. میں لمحہ بھر میں سمجھ گیا کہ مینار کی کایا پلٹ ہو چکی ہے. منصور کی لاپرواہی اور خود غرضی نے مینار کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ اب اس کے لیے ڈوبنے اور ڈبونے میں نہ تو کوئی فرق رہا ہے نہ کوئی پرواہ. اس وقت میں نے اپنے ضمیر کے آئینے میں خود کو دیکھا. میں نے خود کو مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں. بڑھاپے کی دہلیز پر آ کر اور بھی گریسفل ہو رہا ہوں. میرے وجود کو کسی بھی جوانی کو ہولی کے رنگ دینے کی صلاحیت اب بھی ہے، لیکن میرے ضمیر کا آئینہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں گرا ہوا نہیں ہوں، کرپٹ نہیں ہوں، کمینہ نہیں ہوں. میں نے خود کو کھنگال کر دیکھا. میرے دل میں مینار کے لیے کوئی بھی میلا احساس نہ تھا، اور ہوتا بھی کیسے. مجھے تو مینار کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں پر پاکیزگی کی حوریں اتراتی ہوئی نظر آئیں.
میرے قلب کے فرشتوں کے تقدس سے تو سایہ دکھائی دے رہا تھا. مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں خیالات کے تالاب سے باہر کیسے نکلا. وہ شاید کسی پناہ میں کسی پناہ کی تلاش میں تھا. مجھے معلوم نہیں کہ میں خیالات کے تالاب سے باہر کیسے نکلا. کسی پناہ کے آسرے میں میری نظر مینال کی نگاہوں کی طرف کاسا بن کر پہنچی جو ابھی تک میرے کسی جواب کی منتظر تھیں. میں خاموش تھا. اچانک مینال نے حشیشن فدائی خنجر جیسا جملہ میری سماعتوں کے سینے میں بےبس کر دیا. کہا میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں. اندازہ نہیں کہ میں نے مینال سے کہا یا دل ہی دل میں خود کو کہا کہ مائی صفائی کی بہو کی عزت بچانے کے لیے اپریزل میں نے خود کیا تھا. مسمات شبانہ پروین کی بہو کی عزت بیچنے کے لیے اپریزل کی منظوری میں نے ہی دی تھی. لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بہو سے خود کو بچانے کے لیے میرا اپنا اپریزل کون کرے گا. گھبرا کر آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو مینال اپنی منتظر نگاہوں کو میرے چہرے سے ہٹانے کے لیے تاہم کسی صورت میں بھی راضی نظر نہیں آ رہی تھی. اپریزل ختم. آپ سب نے طارق قریشی صاحب کی افسانہ اپریزل سنا جو بنیادی طور پہ سندھی میں لکھا گیا تھا جس کا انہوں نے ترجمہ پیش کیا. اب ہمارے پاس دو چینڈیو صاحب بھی ہیں لیکن کیا ہم پہلے اس افسانے پہ ڈسکشن کر لیں یا ہم پلیز سن کے پر دونوں پہ بات کریں. صحیح. تو طارق قریشی صاحب کی آپ نے کہانی سنی. میں نور الہدیٰ اشار صاحبہ نے میں لیٹ جوائن کیا تو میں نے سندھی فکشن کے رائٹرز کا شروع میں انٹروڈکشن دیا اور سندھی فکشن جو ہے اپنے کنٹینٹ کے لحاظ سے بہت مضبوط رہا ہے, بہت مضبوط تاریخ رہی ہے. لیکن آج کل کیا لکھا جا رہا ہے اس کا ایک فلیور ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس کہانی پر بہت ہمارے سینئر دوست بیٹھے ہیں, کوئی بھی اگر رائے دینا چاہے, شروعات کرنا چاہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ترجمہ دیکھتا خوبصورت بالکل یہ احساس نہیں ہوا. اگر یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا کہ یہ ترجمہ ہے تو شاید سمجھتے بھی. اور اگر ترجمہ اتنا خوبصورت ہے تو اصل زبان میں کہانی کتنی اچھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت دنوں کے بعد ایک بہت اچھی اور ایک سچی کہانی پڑھی جو ہمارے معاشرے میں اس میں بہت ساری چیزوں کو یعنی معاشرہ ہمارا برا جاتا ہے. صرف معاشرہ ہی نہیں آتا بلکہ اور کچھ مسائل ہیں زندگی میں جو پیش آتے ہیں, بہت امتحانات ہیں. اپریزل شروع میں تو میں نہیں سمجھ سکا کہ اس نام کی کیا اہمیت ہوگی, لیکن وہ بڑھتی رہی اور جہاں جا کے کہانی تک پہنچی. ایک اور بھی سوال پر ہے چھوڑ دیتی ہے. یہ مجھے بہت خوبصورت کہانی لگی اور جس طرح اس کہانی میں دو اپریزل کا موازنہ کیا گیا ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مزاج ہوئے کہانی ہے اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ کوئی اس کو اپروو نہیں کرے گا, لیکن جو کہانی اس طرح بتاتی ہے اور کچھ ایسی ضروریات بھی ہیں کہ جو چیز بظاہر ناممکن ہے یا اخلاقی طور پر شاید ان کا کوئی جواز نہیں ہوتا, لیکن سروائیول کے لیے وہ بڑا جواز بن جاتی ہے. تو یہ کہانی بہت خوش ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں اپنا چہرہ دیکھتا. افضال صاحب کی رائے آپ نے سنی اور یہ بہت اہم رائے ہے کیونکہ افضال صاحب جیسے سیزن رائٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد انہوں نے ایک اچھی اور سچی کہانی سنی ہے. اس کہانی میں ایک جو کڑیاں جوڑنے والا سلسلہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کہانی کا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے لیکن بار بار وہ کنیکشن آ جاتا تھا. تو یہ ان کا آرٹ آف ایکسپریشن اس میں اچھا لگا. کاشف رضا صاحب بیٹھے ہیں آپ. جی ابھی جیسے افضال صاحب نے کہا کہ کہانی
ترجمہ، اور اس میں جب یہ پڑھ رہے تھے تو کئی مرتبہ جو سامعین تھے ان کی زبان سے واہ کے الفاظ بھی نکلے تھے. تو اس طریقے سے جہاں تضاد اور جملے اور محاورات تھے وہ بہت خوبصورتی سے کے ساتھ آگے بڑھے. اور کہانی کا جو موضوع ہے وہ ایک نیا بھی ہے کہ جو سماجیات ہمارے سماج میں غربت یا اس کے مسائل یا اس وجہ سے جو آتے ہیں، لیکن کہانی چلتے چلتے ایسا لگتا تھا کہ اب شاید اس کا اینڈ ہو جائے گا، لیکن وہاں اینڈ نہیں ہوتا، پھر اس کو ایک اور موڑ مل جاتا ہے، کہانی آگے چلتی ہے، وہ اس سے زیادہ اس میں دلچسپی پیدا کر دیتی ہے. تو یہ ایک تجسس جو ہے نا، یہ کہانی کو بہت آگے آگے لے کر جاتا ہے. آخر تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو ہے اینڈ کہاں پر ختم ہوگا، لیکن وہ تجسس ہمارا برقرار رہتا ہے کہ آگے کیا سین آنے والا ہے. تو یہ کہانی کار کا یہ ایک کہانی لکھنے کا ایک فن ہے بڑا، کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اس رو میں اس کے ساتھ ساتھ کہیں توجہ ہٹنے نہیں دیتا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے اس سیناریو میں ہم ساتھ لے سکتا ہے. اور اس میں باقی جو کئی جگہ پر سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارا دوسرے کے معاملے میں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کس انداز سے سوچتے ہیں، جب اپنے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کس انداز سے سوچتے ہیں، اور یہ سوچ جو ہے ہمیں ایک سماجی شعور بھی عطا ہے. تو یہ ایک بہت اچھی کہانی ہے جو طارق صاحب نے لکھی اور ترجمہ کر کے بھی ہمیں سنائی. کوئی بھی رائے دے سکتا ہے. کہانی کی میرے حساب سے خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آخر میں آپ کو سوال دے جائے. اور جب میں نے طارق صاحب کی کہانی کو سن رہا تھا تو آخر میں جب اس کا یہ اپنا جو اس کا مرکزی کردار ہے، پروٹوگونسٹ ہے یا جو بھی ہے، جو بھی اسٹوری ٹیلر ہے، وہ آخر میں ایک سوال دیتا ہے کہ اس کا اپریزل کون کرے گا. اور پھر یہ اپریزل در اپریزل کی ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے جو آپ کو کہانی کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر کہانی آپ کو کیپٹیویٹ رکھتی ہے تو کہانی کی یہ کامیابی ہے. اٹ واز اے کیپٹیویٹنگ اسٹوری. اور اس کے بعد جو میں نے محسوس کیا، جو ڈسکنیکٹ اور کنیکٹ کی بات پیزادو صاحب نے کی، اس میں یہ ہے کہ کہانی واز گوئنگ ڈاؤن اور وہاں سے پھر سور اپ کر رہی تھی. انٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ برقرار رہا، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہودیوں سے نفرت، یہ ایک بڑا مطلب سمبولک اس کی ویلیو اس میں دیکھی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد دو متضاد چیزوں کو، اینٹی تھیسس دونوں کو ساتھ کر کے رکھنا، اور پھر اس میں سے سنتھسس کر کے ہمیں کوئی لیسن دینا، اور اس غیر محسوس انداز سے وہ ہمیں بات کر جانا کہ اس سندھی میں جو نا تانی پیٹے میں سب کچھ اڑے ہوئے ہیں. It's so beautiful. So I would like to appreciate this beauty of ہماری کہانی. Thank you very much. شکریہ. ہلو سر، میرا خیال ہے کہ یہ کہانی جہاں انہوں نے ختم کی ہے اس سے 3-4 صفحے پہلے اس کو ختم ہو جانا چاہیے. انہوں نے 2-3 کنیکشن جو جوڑے ہیں، اس کے بعد جو ایک انیوژول چیز آئی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں اس انیوژول چیز کو بیان کرنے کی. یا تو ایک اچھمبے پر اس کو ختم کر دیتے کہ اس کی آنکھوں میں یہ دیکھا، کوئی سوال دیکھا، وہاں ختم ہو جاتی تاکہ ہم اس قاع میں، اس حیرت میں شریک ہی رہتے. اب اس کو ایلیبوریٹ کرنے میں نقصان یہ ہوا کہ وہ جو ایک اتفاق تھا اس کو ایکسپلین کرنے میں ایک تو وہ اس کا اچانک پن ضائع ہوا. دوسرا یہ کہ وہ پھر اتفاق کی ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں سکی. یہ سوچتے ہیں کہ وہ اگر اس کو ضرورت تھی بہو کو، تو جو پہلا مرد اسے ملا وہ سسر ہی کیوں ملا؟ باہر پورا شہر موجود ہے. اگر اس کو ایسی کوئی چاہیے، اگر اس کو ضرورت ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن اس میں میرا خیال ہے نہیں ہو پائی. تو اس طرح کی کہانی کو ایک اسٹروک کے ذریعے ختم کرنا میرا خیال ہے زیادہ مناسب رہتا، بجائے اس کے کہ اس کو اوور ایکسپلین کر کے کرنے کی کوشش کی جاتی، جو کہ میرا خیال ہے ناکام ثابت ہوئی.
میں کل اس پروگرام کے حوالے سے مائک تھوڑا قریب کر دیں. میں تو تھوڑا لیٹ آیا ہوں، لیکن کل چونکہ مجھے لگا تھا کہ افسانہ جو ہے یہ سندھی میں ہوگا، لیکن جیسے میں آیا میرے خیال سے ایک پیراگراف سے زیادہ افسانہ پڑھ چکے تھے. لیکن اس افسانے کی خوبی یہ تھی کہ لیٹ آنے کے باوجود میں یہ سمجھا کہ میں نے یہ پوری کہانی جو ہے یہ میں پورا سمجھ چکا کہ اس میں آپ نے کیا کہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح افضال صاحب نے کہا کہ مجھے یہ نہیں لگا، کیونکہ میں آیا تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ سندھی میں پڑھیں گے اردو میں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اردو میں ہی لکھا ہے آپ نے، اور مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے. لیکن بیانی افسانے فنی لحاظ سے اگر میں کہوں گا تو یہ بڑا کامیاب افسانہ ہے. فنی لحاظ سے اگر بیانی افسانے کے ہم کہتے ہیں ابتدائیہ، کردار اور کلائمیکس، مقال میں وہ، پھر اس کا اختتام اور اس کے ساتھ تجسس، وہ سب چیزیں اس میں تھے، موجود تھے. اور اس میں جو کہا گیا کہ کچھ طوالت کی وجہ سے یہ کہانی اور لمبی ہوتی گئی اور تجسس شاید ٹوٹ تو نہیں گیا لیکن لمبا ہوتا گیا. اور ساتھ ساتھ اس لیے تھا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اس میں کچھ منٹو کے افسانوں کا وہ جھلک نظر آ رہا تھا کہ منٹو کے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی اکثر افسانوں میں کردار خود ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ خود ہی افسانوں میں کردار ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے خود بھی رہے، لیکن اس میں جو لیسن آپ دے رہے ہیں کہ وہ بندہ، ہم معاشرے میں وہ لوگ جو دوسروں کے کام تو کرتے ہیں زیادہ تر اسی کیٹیگری کے، لیکن اس کو اپنے آس پاس سے اپنے اس کا خیال نہیں ہوتا. تو اس میں شاید ہمیں وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ تو سب لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ کردار جو ہے اپنے لیے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. شاید اس میں ہمیں یہ کہانی مل رہی ہے، لیکن اس میں جو خصوصی طور پر بیچ میں جملے جو افسانوی جملے ہیں، بعضوں کا تو یہ بالکل سپورٹ ہو رہا تھا کہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ یہ وہ جو افسانوی رنگ ہے اس میں نظر نہیں آ رہا، لیکن کبھی کبھار ایسے جملے آ جاتے ہیں کہ وہ پھر وہ افسانوی رنگ اس میں آ جاتا تھا. افسانوی رنگ کے افسان جس میں آنکھوں کے حوالے سے، چمک کے حوالے سے، یا آپ اپنے حوالے سے جذبات کو بتا رہے تھے، تو وہ افسانوی رنگ اس میں سارا جو ہے وہ جھلک رہا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگا افسانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف افسانہ ہے. شکریہ خدا صاحب. السلام علیکم. یہ افسانہ انسانی نفسیات اور جو معاشرتی اقدار ہے اس کے درمیان ایک کشمکش جو ہے اس کا نام اس افسانے میں ہمیں نظر آتا ہے. افسانہ اتنی دیر ہم نے سنا کہ کچھ طوالت کا شکار لگا، جس میں بیچ میں کچھ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مطلب بھی لوز انٹرسٹ سم ٹائمس، لیکن پھر وہ کنیکٹ ہوتا تھا اور بہت زیادہ ابھر کے سامنے آتا تھا. اس افسانے میں بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ بہت ایکوریٹ ہیں، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کرائمنگ بینک کا انہوں نے تذکرہ کیا تو شروع میں لگا کہ یہ کیوں مطلب اضافی سی بات لگی، لیکن انہوں نے پھر مائکرو فائنینس کے ساتھ اسے اٹیچ کیا. اتنی تفصیلات دینے کی ضرورت تھی اس افسانے میں یا نہیں؟ تو ٹھیک ہے کہ بہت ایکوریٹ تو ہے شروع میں، اور یہ بھی بڑی انہوں نے خوبصورتی سے کہ جو جملہ انہوں نے اس افسانے میں بیان کیا اس کو آگے کہیں نہ کہیں ضرور جسٹیفائی ضرور کیا، لیکن وہ جملہ دینے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے میں اس کی طوالت بہت ہوتی. یہ کہانی تو بہت خوبصورت اور اس میں ایک ہی یعنی اپریزل کے دو آئینے کے دو رخ دکھا دیے، اور پھر خود وہ آئینہ بھی جیسے کہنا چاہیے ایک سوال بن کے سامنے آیا. لیکن ایک تو شاید مجھے ایسا لگا کہ ترجمے میں کہیں کہیں ایک ہی بات کے لیے دو جملے استعمال کیے لگاتار، شاید یہ ترجمے کی وجہ سے ہوا. تو وہ تو خیر وہ آپ دیکھ لیجیے گا، اور ویسے بہت خوبصورت ہے ترجمہ، نو ڈاؤٹ. آپ نے جو محاورے یقیناً سندھی کے مختلف ہوں گے
لیکن جب آپ اردو میں اس لے کر آئے تو پھر اس کو محاورے میں ہی رکھا، یا کوئی شاعرانہ سا جملہ جیسے کہ شام نے اپنی آنکھوں میں کاجل ہے، بہت ہی خوبصورت. لیکن بس یہ طوالت اور یہ جو اضافی تفصیلات بہت ایکوریٹ ہونے کے باوجود جو ہے وہ تھوڑا سا بوجھل پن محسوس ہوا. کہانی اس کی بہت خوبصورت تھی اور جو نفسیاتی کشمکش اس میں دکھائی وہ بھی بہت عمدہ تھی. اور جو کاشف نے بات کی وہ بھی بہت اہم ہے کہ یہ اوور ایکسپلین صرف اینڈ میں نہیں، کئی اور جگہوں پہ بھی اوور ایکسپلینیشن کی طرف گئی بات. تو اگر وہ اوور ایکسپلینیشن نہیں ہوتی تو زیادہ ایک ہم حیرانی میں ایک اس میں زیادہ اس کی ایک ٹرانس میں رہتی. اوور ایکسپلین میں کیا آپ نے اس کو ایک اچھا انسان جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں انسانی فطرت کو جسٹیفائی. اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اپنے لیے آپ نے مشکل پیدا کریں. اگر آپ اسے بس اگر وہ جیسے کاشف نے کہا کہ ہم ادھر ہی چھوڑ دیتے کہ وہ اس کو بغور دیکھے جا رہی ہے اور وہ ایک پریشانی کے عالم میں آ گئی، یا اس سے پہلے والے دونوں انسٹانسز جو آپ نے بتائے اس میں بھی تھوڑی سی کہیں ذرا ایکسپلینیشن زیادہ محسوس ہوئی. یعنی کہ اس کو آپ کہتے کہ مجھے بس اپروو کرنا پڑا پھر اس تفصیلات میں مزید جانے کی شاید اس لیے کہ طوالت اس میں صرف ایک چیز تھی جو تھوڑا سا وہ کر رہی تھی. لیکن کہانی بہرحال بہت خوبصورت تھی، جملے بہت خوبصورت تھے اس کے، اور ترجمہ جو آپ نے اس کو بامحاورہ میں کہوں گا کہ کیا وہ بھی بہت اچھا تھا. بس جو ریپیٹیشن کہیں جملوں کی ہے اسے آپ دیکھ لیجیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہاں سے میں نے بھی پوری توجہ اور دلچسپی سے کہانی سنی، اور میں کہانی کی نسل نہیں ہوں بلکہ ایڈکٹ ہوں. آپ نے ترجمہ بہت اچھا کیا ہے. کہیں ہم یہ بھول گئے کہ یہ ہم ترجمہ سن رہے ہیں. بس مجھے بھی بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اتنی انٹینس موضوع کو آپ نے خود ہی کم انٹینس کر دیا. اگر تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیں اس کی تو یہ اچھا ہو جائے گا. کچھ باتیں انکہی رہنے دو. جب قاری خود ڈسکور کرتا ہے پیچھے سے تو اس کو خوشی کا احساس، اس کے سب خوشی سے ملتی ہے. انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہوئی ہے. باقی موضوع بہت اچھا ہے. انسان کی نفسیات، اختیار، اقدار اور حقائق کیا ہیں، تقاضا کیا ہے زندگی کا، وہ سب کچھ آپ نے بہت فطری انداز میں لکھا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ ایک غیر فطری باتوں کو بھی آپ نے فطری جسٹیفائی کر دیا ہے. تو اچھی کہانی ہے، اور سننے میں تو ہم نے بڑی دلچسپی سے سنی ہے. کچھ اعتراضات بھی ہوئے ہیں اس کہانی پر، اور کچھ لوگوں کو یہ بہت پسند آئی ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سب نے بہت توجہ سے سنی ہے اور اس کے اندر دلچسپی جو ہے وہ برقرار رہی ہے. میرا خیال ہے جو اس کا موضوع ہے اس میں ہمارا پورا جو خاندانی نظام ہے اس پر ایک حملہ کیا گیا ہے کہ دراصل خاندان شاید کوئی وجود رکھتا نہیں ہے ہمارے یہاں، اور جو بھی رشتے ہیں وہ بہت آرٹیفیشل ہیں، مصنوعی ہیں. کیا ہم اس کو ایک خاندان کہہ سکتے ہیں؟ کیا خاندانی نظام ہمارے یہاں باقی ہے یا کبھی بھی تھا؟ کیا انسان اس قابل ہے کہ وہ کوئی خاندانی نظام بنا سکے، یا صرف یہ جو ہے ایک سماج کو دکھانے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جو شادی ہے، بچے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر واقعی جو تینوں قصوں میں 3 کہانیاں ہیں نا اس میں، ایک میں اس میں سب میں بہو اور سسر کا ایک تعلق بیان کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں جو کاشف کا اعتراض ہے کہ آخر سسر ہی کو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے باہر، شاید اس کا ایک تعلق بنتا ہے اس چیز سے. کیونکہ پہلے 2 جو کہانیاں ہیں جن میں ایک میں بہو کو کی
عزت کو بحال رکھنے کے لیے اپریزل کیا جا رہا ہے، دوسری میں اس کو اس کی عزت کو بیچنے کے لیے اس کو بحال کیا جا رہا ہے. تو سارے رشتوں میں یہی آ رہا ہے کہ بہو اور اس کے سسر اور شوہر. تو یہاں بھی غالباً وہ چیز جو ہے اس کو ایک طرح سے انٹینسیفائی کر دیتی ہے یا اس کی ضرورت پڑتی ہے. میرے خیال میں اس طرح سے یہ بات جسٹیفائی ہے. یہ تو سچ ہے کہ ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہے یہ بات. جب کہانی نے یہ موڑ لیا تو مجھے ایک طرح سے لگا کہ بہت زیادہ ہو گیا. چلو وہ کہانیاں تو ٹھیک تھیں غریب لوگوں کی، یہاں پر ایک بالکل ایک مڈل کلاس جہاں پہ بالکل ایک سسر بہو کا ایک رشتہ ہوتا ہے اور اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس کی ایک تحریف اس میں نظر آ رہی ہے، اس کو مسترد کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ کوئی کلوجر پہ ختم نہیں ہوتی، کہانی میں کوئی کلوجر ہے نہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن میں کہوں گی بہت ہی دلچسپ کہانی ہے اور بہت ہی اچھی طرح ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے جو ہمارے یہاں موجود ہوتے ہیں. ایک طرح سے یہ ایک انسیسچوس ریلیشن شپس کی بات ہے کی جا رہی ہے جو ہمارے معاشرے میں شاید اس کہانی سے نظر آتا ہے کہ کتنی زیادہ موجود ہے. اور ہم ایک اور بات بھی اس میں کی گئی کہ جو جینڈر ریلیشنس کس طرح سے بدلتے ہیں کہ پہلے جو اس کی بیوی ہے اس کا رویہ کچھ اور ہے اور اس کی جو بے وفائیاں ہیں یا شاید وہ زیادہ عقلمند ہے تو وہ اپنی بیوی کو بتاتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جو تعلقات ہیں وہ برقرار رہتے ہیں ان کے. لیکن اس کا جو بیٹا ہے وہ اتنا عقلمند نہیں ہے اور وہ اپنی جو اس کی ایکسیسز ہیں ان کو اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ناراضگی بڑھتی ہے اور نوبت یہاں تک آتی ہے جہاں تک نوبت آتی ہے. تو شاید بدلتے ہوئے رشتوں میں ہمارے سماج کے بدلتے ہوئے رشتوں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اب عورتوں سے یہ بات چھپائی جا سکے اور عورت بھی ایک طرح سے اس نظام کو جو کہ بالکل فرسودہ نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ بھی اس کو اس کی تقریب میں اپنا ایک طرح سے حصہ ڈال رہی ہے. جس طرح سے مرد اس کی تقریب میں مصروف ہے اس نظام کی، اس طرح سے وہ عورت بھی اب نظر آتا ہے کہ وہ کیوں نہ کرے اس کی تقریب، وہ کیوں نہ اس کو ختم کرے. تو یہ ایک بوسیدہ ایک نظام جو ہے اس کا اس کے بارے میں ہے. طوالت شاید وہ کہیں میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتی، مجھے تو ٹھیک ہی لگا کچھ ایسا مزید تبصرہ نہ کروں میں تو اچھا ہے. کچھ اور ایک سوال میرا یہ کہ اس کہانی سے ایک امپریشن دیا تھا کہ کیا ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں. میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہوں. اس پر جو تنقید ہوئی وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی طوالت، اس کا آخری حصہ اور یہ ساری جو ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل چیز جس پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے اس کا موضوع. وقت جب بدلتا ہے، سماج جب بدلتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا، ہمارا اپنا سماج اربن رورل بڑی بری طرح سے بدل رہا ہے. کل ایک کیس پکڑا گیا ہے جس میں لڑکی نے بچہ پیدا کیا ہے اپنے بھائی کا اور پتہ چلا ہے کہ باپ بیٹا دونوں برسوں سے 5 بچیوں کو ریپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ اس سماج کی گلیوں میں رورل میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کروٹ ہے سماج کی وقت کی ہوتی ہے، یہ بڑی بری بھلی ہم اسے ایگری کریں نہ کریں. اس کہانی میں وہ کروٹ ہے، وہ میں اس کو چینج نہیں اس لیے کہہ رہی، بڑی اچھی تبدیلی نہیں ہے اس وقت سماج میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. ضرورتیں بڑی گھٹیا قسم کی، میں لفظ کہوں کہ گھٹیا قسم کی ضرورتوں کے لیے انسان خود کو بیچ بھی رہا ہے، جس میں یہ فون بھی ہے، اے سی بھی ہے، فریج بھی ہے، ٹیلی ویژن بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال انسان بیچ بھی رہا ہے، انسان دوسرے انسان کو مار بھی رہا ہے
رشتے ٹوٹ بھی رہے ہیں, رشتے استعمال بھی ہو رہے ہیں مفادات میں. کروٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ یہ سندھی کی کہانی ہے تو میں تھوڑا سا سندھی کہانی کے حوالے سے بات کروں گی کہ سندھی کہانی کی بڑی جڑیں جو ہیں وہ اپنی زمین اور نہ صرف سماج کے حوالے سے, سماجی مسائل کے حوالے سے, دھرتی کے حوالے سے بھی بڑی گہری, بڑی مضبوط سے پکڑی رہی ہیں. ایک خیال یہ رہا ہے کہ کہانی اب نئے رخ پر, سندھی کی کہانی کو نیا رخ کیوں نہیں لے رہی ہے. ابھی یہ کہانی سنتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ سندھی کہانی کروٹ لے رہی ہے. مطلب اس کہانی پر ہم اب جو بھی تنقید کریں وہ صحیح بھی ہے, اور لیکن اس کا جو موضوع ہے, جس طرح سے اسے پکڑا گیا ہے رشتوں کے حوالے سے, اور وہ سارا جو ہے وہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ طارق کی جنریشن, اس کے بعد کی جو ہم اثر ہیں وہ لوگ یہ سب ایک نئے موضوعات کی طرف جا رہے ہیں. وہ پرانے موضوعات کو یہ چھوڑ چکے ہیں. یہ مجھے اس کی خوشی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب یہ پروسیس چلے گا تو آگے مزید اور کہانیاں موجود بھی ہیں اور سامنے آئیں گی بھی. اور اس بات کی بہرحال میں طارق کو ضرور تعریف کروں گی کہ اس نے لیکن اس کا کلائمیکس جو ہے, اور میں بھی اس سے ایگری نہیں کرتی, تھوڑا سا طویل بھی ہے کلائمیکس, اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. جیسے میں خود بھی کہانی کا تو میں نے ایسے ہی سوچا, مجھے لگا کہ یہ بہو ابھی اعلان کرے گی کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں, وہ کہے گا کہ جاؤ, مطلب ایسے ہی ایک لاؤ سی تھنکنگ. لیکن کیا ہے کہ بہرحال یہ کروٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اردو کہانی ہو, سندھی کہانی ہو, سماج میں سماج کے جو بھی رائٹرس کہانیاں لکھ رہے ہیں اور لکھیں گے آگے چل کر, وہ ان ٹوٹتے ہوئے رشتوں, استعمال ہوتے ہوئے رشتوں اور بکتے ہوئے رشتوں اور گھٹیا ذلیل قسم کی ضرورتوں کے پیچھے انسان کا جو ہے, ان کی جو بربادی ہو رہی ہے, وہ سارا کچھ جو ہے ظاہر ہے وہ لکھیں گے اور یہ آگے موضوع ابھی اور بڑھتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. ان نشستوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ رائٹر اپنی اصلاح بھی کرے اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہو. پہلا افسانہ آپ لوگوں نے سنا جو لکھا سندھی میں گیا تھا اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا. دو چینڈر صاحب سندھی میں ہی اپنا افسانہ پیش کریں گے اور پھر اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے. کاشف رضا نے کہا تھا سندھی میں ہی پڑھا جائے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فکشن میں زبان کا فلیور آنا چاہیے. اسٹوری میں اتنی اچھی قسم چل رہی ہے تو میں آپ کو بور نہیں کروں گا. نہیں ہمیں بور کریں آپ. بیسیکلی میں صاف ہوں, فکشن کے اس میں ڈالا گیا ہے فلم میں, مگر فکشن میں اس طرح ہے کہ فکشن میں گلی سے میں ضرور گزرا ہوں, مگر میں زیادہ تر شاعروں پہ چلا ہوں وہ صاف راستے ہیں. کہیں کوئی ایسا کردار, کوئی اسٹوری میں نے سمجھا یہ خبر نہیں بنے گی, اگر خبر بنے گی تو کسی کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی, تو میں نے اس کو کسی شارٹ اسٹوری کا دیا. میں 2 ادھر سندھی اسٹوری ایسے کو ڈھوا لیا کہ میں نے دارالعلوم میں ایک لڑکی سے ملا تھا جس کے ساتھ باپ نے ریپ کیا تھا, اس کو بچہ ہو گیا تھا, تو وہ بیٹا بھی اس کا تھا, بھائی تھا, اور وہ بھی دارالعلوم رہتی تھی اور بچہ بھی دارالعلوم رہتا تھا, وہ کھیلتا تھا. میں اس کو دیکھنے گیا تھا اسٹوری کرنے. میں نے کہا اس کی میں خبر چھاپوں گا تو یہ کیا پتا اس کی زندگی کیا گزرے. زندہ کردار تھا, اس پہ میں نے ایک اسٹوری کی تھی, شارٹ اسٹوری کی ہے, چھوٹی سی ہے. میرے یہ اسٹوری لمبی نہیں ہے, یہ صحافت میں ہم کرتے ہیں 700-800 ورڈ کی. اور دوسری ایک مدرس ڈے میں اسٹوری کرا تھا, جو لڑکی رو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ رو کیوں رہے ہو, تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ مجھے ملی, تو اس نے کہا میرا بیٹا ہے, میرے باپ گرفتار ہو گیا تھا کسی وجہ کے پاس, تو میں پولیس ایس ایس کے پاس گئی تھی, اس نے مجھے میرے ساتھ ریپ کیا تھا. تو اس بچہ رہ گیا تھا, جب میں ماں کو بتایا تو ماں نے باپ کو بتایا, وہ آ گیا. تو اس نے کہا میرے لیے آپ نے قربانی دی ہے تو آپ کی پیدا کرو گی اور بچہ میں سنبھالوں گا.
तो पैदावार था, तो क्यों गाँव का माहौल था, तो किसी को उन्होंने दिया था। तो मदर्स डे बोल रही थी कि आज सबको कोई हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। तो मेरे बेटे वो स्कूल जाते हैं, मेरे स्कूल गेट पे जाकर देखते हैं, उसको पता नहीं मैं उसकी माँ हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि ये मुझे हैप्पी मदर्स डे दे। ये 2 आगस्ट हुई है, उस मैं 6 से 800 सिंधी में पढ़ूँगा। मगर उससे पहले मैं, क्योंकि ज़्यादातर साफ में मैंने किया है, तो 500-600 वर्ड का एक मेरा आमिर मीर ने कहा था कि जब सिंध रिपोर्टिंग आया था तो आपका हम सब में मैंने ये ब्लॉग पढ़ा था, और फिर उसको मैंने सोचा था मैं आऊँ, तो वो मैं पढ़ता हूँ, उर्दू में वो दूसरी में, बिल्कुल कोई 3-3 मिनट के हो गए। डूबता हुआ सिंध और शहबाज का केला। देहरादून के सदियों पुराने रास्ते, जिसको पुरान या बुरे कहा जाता है, तो उसके किनारे पे मेरी मुलाकात एक किसान कोई जल्दी नहीं आ रहा। उन्हें कहा जाता है कि 1 मिनट में आप पेपर दे दो, खबर लगे। डूबता हुआ सिंध और शहबाज गिल का केला। देहरादून के सदियों पुराने रास्ते, जिसको पुरान और ढोरा कहा जाता है, उस पर मेरी मुलाकात एक किसान रमन कोली से होती है, जिसका घर आया बाशु में नजर चुका होता है। एक गाय थी जो उसके बच्चों के दूध का सहारा बनी हुई थी, वो भी मर चुकी थी। 2-4 एकड़ पर जो उसके फसल उगाई थी, वो भी अब झील की सूरत अख्तियार कर गई थी। अपनी चारपाई के ऊपर रली लटका के सिंध की सरकार के तरफ से इमदाद के इंतजार में उदास बैठा था। मुझे देखकर उसके आंखों में एक चमक सी आई। शायद वो समझ रहा था कि मैं कोई सरकारी अफसर हूँ और उसका सहारा बनने आया हूँ, या सर्वे करके उसकी कोई मदद करूँगा। सिंध के उस बदनसीब फसाद मुतासर को उस वक्त बहुत मायूसी हुई और गुस्सा आया जब मैंने उसको बताया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, आप सहाफ़ी तमाशबीन हो, अब आप हमारा दर्द नहीं समझ सकोगे। मैंने पूरी कोशिश की, मगर उसने सीधे मुंह बात नहीं की। जाते हुए कहने लगा, आप जान क्या देखने आए हो? आप जाके देखोगे शहबाज गुल ने केला खाया, पूरा खाया या आधा खाया। मेरे बच्चे अगर 2 दिन से भूखे हैं तो उसमें आपका क्या लेना देना। मैं वहाँ से चलते वहीं करीब के रोड पर एक बस स्टॉप पर पहुँचता हूँ। चारों तरफ पानी होता है। रोड के किनारे पर लोग खुले आसमान बैठे हैं। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन टीवी इस चैनल्स की हेडलाइन देखना शुरू की। 10 मिनट की हेडलाइन में 8 मिनट तक शहबाज गिल का तस्करा था। मैंने जो क्लिप्स देखी, न्यूज़ कास्टर मुस्कुरा कह रही थी कि शहबाज गिल ने केला भी पूरा खाया, जूस भी पिया, मीठा भी खाया। बाकाया 2 मिनट में 1 मिनट क्रिकेट थी, 1 मिनट में सिंध और बलूचिस्तान में बरसात मुतासरों की खबरें थी। उस 1 मिनट की न्यूज़ में भी आधा मिनट सियासतदानों के दिलासे थे। सिंध में जहाँ पर हर चीज़ पानी है, जहाँ अस्पताल, न स्कूल, न कोई और सरकारी दफ्तर पानी से बचा है, वहाँ लोग सिर्फ और सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। मेरे सामने 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, सिंध सरकार की सखावत की क्या मिसाल है। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमने बरसात मुतासिर को 8 अरब रुपये का राशन दिया है। अजीब बात है, मुतासिर को पता ही चलने नहीं दिया। सखावत ऐसी हो कि एक हाथ को दो, दूसरे हाथ को नजर ही न आए। दूसरे ने कहा, सिंध में 14 साल से इस पार्टी की हुकूमत है। अगर सिंध का निकासी निज़ाम आबादी निज़ाम दुरुस्त हो जाता तो हम आज इस तरह नहीं मिलते। मैं वापस में सोच रहा था कि सिंध और बलूचिस्तान पे लाखों लोग बेसब्र सामान है, रोड रास्ते पानी बहा रहे हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सिंध के कोने से दूसरे कोने तक पानी है और हमारी कौमी मीडिया पे PTI और PDM के झगड़े में एक किरदार है और हमारी सारी चीज़ें उस तरह हैं। लाखों एकड़ ज़मीन ज़ेर आब आने से लाखों लोग दरबदर हुए हैं। औरतें और बच्चों और ऊंची जगहों फालतू पर बंद किनारों पर बेयार और मददगार हैं। शहबाज गिल को पेश किया केला ज़्यादा अहम था। सिंध के पहले ही 2010 और 11 के सैलाब को तबाह कर दिया था। अब इस बरसात ने भी उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। सरकार की बेअसी अपनी जगह, मगर मुल्क की मीडिया को भी अपने अवाम के लिए क्या बदलना पड़ेगा। ये मैंने छोटा सा कागज लिखा था। वहाँ भी ने कहा कि हम सब पे मैंने वेबसाइट में पढ़ा था। मैंने कहा केले वो छोड़ते मैं जाता हूँ उधर। तो ये एक मेरे साफ जो था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर उस पर मैंने आपको कहा था, मैं शायद
91 में मैं 9th क्लास में था तो मैंने फर्स्ट जो स्टोरी लिखी थी मेरी माँ के ऊपर, दाई नाम था, वो मैं अखबार में भेजी तो उस वक्त हाथ में अखबार वो शार्ट स्टोरी छापी थी। उसी साल मरीजू साहब को सक्खर से लॉन्ग मार्च कर रहा था, वो मतलब जून का महीना था, गर्मी थी, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो हैदराबाद में हमारे स्कूल से एक बस आई थी उसमें शिरकत करने। मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा कि उसका अनुमान था कि हरण अखीला मूल में मिर्चा, यानी ज़िद्दी हरण जो है वो कभी तंग नहीं होते हैं, खामोश नहीं होते हैं। वो मैंने पलियो साहब पर निकाला। तो कुछ अर्से के बाद मुझे पता चला कि पलियो साहब के रजिस्टर था, उसमें जो फेवरेट आर्टिकल उसके होते थे पलियो साहब को पसंदीदा वो उसमें था। तो मैंने फिर वो जो फिक्शन था छोड़ दिया, मैं उस शौक में आर्टिकल्स में चल गया। मैंने 2-3 जो किताब लिखी थी उसमें। तो ये स्टोरी है, मैं हिंदी में पढ़ूँगा, दो है छोटी सी इस तरह। मैं जमीन, ये उस माँ का है जिसका बेटा आप देखने लगे। मैं जमीन जेके असीं ऑफिस में मैजी के नाले सां सॼी हुआसीं। ऑफिस में रोज़ 20 मिनट देर सां ईंदी हुई। मंझंदि जो ऑफिस में केतिरो बि कमु हुजे पर अधु कलाक गायब थी वेंदी हुई। कॾहिं कॾहिं मंझंदि जो एतिरो जल्दी ऑफिस मां निकिरी वेंदी हुई जो पंहिंजो पर्स ऐं मोबाइल फ़ोन बि ऑफिस में विसारे वेंदी हुई। असांजे ऑफिस जो इंचार्ज जेके असां कॾहिं कॾहिं कावर में खड़ूस चवंदा हुआसीं। ऑफिस जे कम खां वधीक घणो परेशान ॻाल्हि थी हूंदो हो त मैजी रोज़ देरि छो थी करे। अक्सर मंझंदि जो खेसि अहिड़ो कहिड़ो ज़रूरी कमु आहे जो ऑफिस मां मींहुं वाह करे वञे थी। ऑफिस इंचार्ज बुखार कहिड़ो ज़रूरी कमु आहे जो ऑफिस मां मींहुं वाह करे वञे थी। ऑफिस इंचार्ज समेत असां काफ़ी भेरा मैजी खां कार में महरूम करण जी कोशिशि कई पर हू नटाए वेंदी हुई। अक्सर ऑफिस में मैजी जी उन अमल ते अजीब ग़रीब तबसरा हूंदा हुआ। वो चवंदो हो कंहिंसां चकर अथसि, वो चवंदो त घर में को मसइलो अथसि। जेतिरा हुआ बात केतिरियूं हूंदियूं हुयूं ॻाल्हियूं। हू पंहिंजे कम सां कमु रखंदड़ छोकिरी हुई। असांजे इदारे में कमु कंदासीं सो हिकु समाजी इदारो हो जंहिंजो कमु डोनर खां पैसा वठी कागरनि जा वॾा फाइल ठाहिण बाद साल में 2-4 भेरा ग़रीब औरतुनि खे हुनरी मर्कज़ में वठी वञी फ़ोटो कढाए सालियानी रिपोर्ट तयारु कंदो हो त हेतिरा सौ ग़रीब औरतुनि खे हुनरी सिख्या ॾेई पंहिंजे पेरनि ते बीहारियोसीं। मुंहिंजे ऑफिस में मैजी जी असांजे हिन ऑफिस में कंहिंसां बि घणी होचत न रखंदी हुई, बसि कम सां कमु रखंदी हुई। अक्सर उदास ऐं ख़ामोश रहंदी हुई। हीअ उहे ॾींहं हुआ जॾहिं कराची में आहे ॾींहुं हड़ताल थींदी हुई। अक्सर खानगी ऐं सरकारी मुलाज़िम टीवी ते हड़ताल जी पटी पढ़ी फ़ोन बंदि करे छॾींदा हुआ। भले हड़ताल जो सॾु वापसि थी वञे पर मोकल कंदा हुआ। हिकु ॾींहुं अहिड़े ई हड़ताल जो फ़ाइदो वठी न असांजे ऑफिस जो इंचार्ज आयो न वरी ॿियो कोई स्टाफ सवाइ कोलू पटेवाले जे। उन ॾींहुं मैजी मामूल वारी देरि करण बदिरां ऑफिस जे मुक़ररु वक़्त ते पहुती। जॾहिं त मंझंदि जो उहा मामूल मुताबिक़ ऑफिस मां न वई। मूं महसूसु कयो त शायदि हिन जी तबियत सही न आहे। छो न पंहिंजी खोखे मां ऑफिस जे कमरे मां निकिरी संदसि तबियत पुछां। मूं वञी ॾिठो त उहे नंढे ॿार जी तस्वीर में अखियूं विझी ॼमाए वॾी कंहिं गहरी सोच में मुॾल हुई। मूं सलाम करण बैदि पुछो हीअ तस्वीर कंहिंजी आहे? वरी काशान जी आहे। काशान? मूं तजस्बार अंदाज़ में सुवालु कयो। नथदो साहब वरी चयो हा काशान। हीअ काशान केरु आहे? तव्हांजो भाउ आहे? मूं उहो सुवालु हुन करे बि कयो जो मैजी ऑफिस में ॿुधायो हो त हिन जी अञा शादी न आहे थी। हिन हिकिड़ी निगाह हुते विधी। कुझु सोचण बैदि ख़ाली कंद लोॾी ॾे न में वराणे आई न। अलाए छो मुंहिंजो तजस वधी वियो। कुझु देरि ताईं ख़ामोश रहण बैदि ॿीहर सुवालु कयमि। असल में अवां उन तस्वीर खे ॾिसण में सफ़ा गुम हुआ। उनखे सुवालु कयमि त काशान केरु आहे? मूं सुवालु करे संदसि चहिरे तरफ़ निहारियो। ॾिठमि त संदसि अखियूं ॾुकनि सां भरिजी आयूं। चहिरे ते हिकिड़ी उदासी छांइजी वई। हिन ॿार जी तस्वीर ते नज़र विधी ऐं पोइ चयाईं हीअ काशान आहे। हिकु ॿारु आहे जेको मूंखे त कोन थो सुञाणे पर आउं खेसि स्कूल वञणु वक़्तु ऐं स्कूल मां वापसी ते संदसि घर जी गली वटि ॾिसण लाइ वेंदी आहियां। अॼु हड़ताल सबबु उहो स्कूल न आयो वियो, उन करे आउं संदसि तस्वीर पई ॾिसां। ईअं चई उहा रोई वई। आउं ख़ामोश थी वियुसि। मैजी हिन ऑफिस में
थोरी घणी मूं सां ई कचहरी कंदी हुई, खुली ॻाल्हाईंदी हुई, मूं हिन मौज़ू ते खिली ॻाल्हाईंदी हुई, मूं हिन मौज़ू ते खेसि वधीक ॾुखारो न थिए करणु चाहियो ऐं खेसि उदास न थियण जी दिलदारी ॾेई पंहिंजे ऑफिस में मोटी आयसि। काफ़ी हफ़्तनि ताईं मूं महजी सां उन मौज़ू ते न ॻाल्हायो। हिकु ॾींहुं महजी ऑफिस में आई ऐं चयाईं, तुंहिंजा अख़बार वारा दोस्त आहिनि, ॾिसंदी रहंदी आहियां, तूं पाण वारे इदारे जूं ख़बरूं कुझु सुर्खियुनि सां अख़बार में लॻाईंदो आहीं। अगरि को अख़बार वारो तुंहिंजो एतमाद वारो हुजे, मुंहिंजी मदद करे त आउं पंहिंजा कंगण मिटी खेसि फीस अदा कंदुसि। मूं खेसि ॿियनि जी सलाह ते चयो, पहिरीं कमु ॿुधाए, पोइ आउं अख़बार वारे सां ॻाल्हाईंदुसि। उहो साम्हूं वारी कुर्सी ते वेही रही, चइनी तरफ़नि लोणा फिरण बाद चयाईं, काशान वारा सख लॾे विया आहिनि, हिन जे पीउ जी बदिली थी वई आहे, मूंखे अहिड़े साफ़ जी मदद खपे जंहिंजा पुलिस ऑफिसर सां वास्ता हुजनि, मूंखे काशान वापसि खपे। मूंखे संदसि ॻाल्हि तॾहिं बराबरि सम्झ में न आई। के सम्झाइण जी कोशिशि कंदे चयमि, महजी, काशान में तुंहिंजी छा वञे, तूं त अञा शादी न आहे कई, जो हू तुंहिंजो ॿारु हुजे, तुंहिंजो भाउ न आहे, त पोइ तूं छो काशान खे पंहिंजी माउ पीउ खां फुरण थी चाहीं? ख़बर अथई ॿारनि खे अॻवा केॾो वॾो ॾोह आहे। हू सम्झी वई त जेसिताईं मूंखे सिधी ॻाल्हि न सम्झाईंदी तेसिताईं आउं आॻा उता सुवाल करे संदसि दिमाग़ चटींदो वेंदुसि। हिन ॿीहर चङी तरफ़ लोणा फेरिया, उहो आस्ते आस्ते ॻाल्हाइणु शुरू कयो। दानियाल, काशान मुंहिंजो पुटु आहे, जिन वटि हू रहे थो उहे संदसि माउ पीउ न आहिनि। काशान त उन्हनि खे पंहिंजो माउ पीउ सम्झे थो, पर उन्हनि खे मूं काशान टिमंदे ई उन शर्त ते ॾिनो हो त हू मुंहिंजा राज़ फाश न कंदा ऐं हिन ॿार सां कॾहिं बि न मिलंदुसि। हिन वक़्तु ताईं त हिननि मुंहिंजी ॻाल्हि न आहे कढी, न वरी आउं काशान सां मिली आहियां। बसि हिकु ॾींहुं माहिरुनि जो हाल बि ॾींहुं हो, काशान स्कूल मां अची रहियो हो, मूं वटि वठी खेसि चयो, मूंखे हैप्पी मदर्स डे चओ, त हू कावड़ मां मूंखे ॾिसी तेज़ ते हलियो वियो। मूं संदसि ॻाल्हि क़दम में कढी ते चयो, काशान जो पीउ केरु आहे? हिन वरायो, हिकु पुलिस ऑफिसर आहे, इंतिहाई बासर आहे। पोइ हिन तोसां शादी छो न कई? मूं संदसि हथ में छॾे जुमिला मुकमल तौरु सम्झण लाइ सवाल कयो। महजी वरायो, हिन खे शादी थोरी करणी हुई, हिन वक़्तु आउं ओड़े पीउ जे थियल वॾे जे तशदुद दाम थी वई हुअसि। हिन इंसाफ़ जे दिलासे में पंहिंजे ऑफिस में विहारे हवस जो निशानो बनायो। पोइ त पोइ सलाम आहे मुंहिंजी माउ पीउ खे, जंहिं मुंहिंजी दांह ते लुट हारे मुंहिंजी कुख में पियल ॿार खे मारण बदिरां उनखे दुनिया में अचणु ॾिनो। हीउ ॿारु जिन वटि रहे थो उहे असांजे सुञाणण वारा हुआ, खेनि औलाद न हो। उन वक़्तु बदनामी जो डपु हो, हाणे मूंखे परवाह न आहे। मुंहिंजे अंदरि जी ममता मूंखे सुख न सुम्हण नथी ॾेई, मूंखे काशान जी वापसी खपे। हू ॻाल्हाए बि रही हुई ऐं रोई बि रही हुई। मूंखे सम्झाईंदे चयो, तूं हिन समाज खे सम्झाइण ऐं उन्हनि जा जवाब ॾियण बदिरां पंहिंजी ममता खे सम्झाए। हिन मामले में को अख़बार वारो त छा जज बि तुंहिंजी मदद न कंदो। हिन मूं तरफ़ ॾिठो, संदसि अखियुनि में बेबसी ऐं लाचारी जी गॾियल झलक हुई। पोइ उथी पंहिंजे ऑफिस में हली वई। ऐं सोचींदो रहियसि त हिन देश में मुंहिंजी जहिड़ियूं केतिरी माइरूं इज़तूं ऐं ममताऊं दफ़न थियल आहिनि, जिन जो इंसाफ़ लाइ ख़वाहिशूं सिर्फ़ु अखियुनि मां रुख बणिजी वही वञनि थियूं, जिन खे हक़ीक़तनि जो किथे बि रूप मिली नथो सघे। हिंदी में पढ़ा अभी सिंधी में पढ़ो रो रहे हो ये दाल और मान क्या हो गए? कराची दाल और मान में ये बच्ची थी, अभी उसको किसी हमारी जाने वाले ने धो दिया था, उसकी शादी कराई, बच्चा अभी अमेरिका में शिफ्ट किया है। ये सच्चा केस है, तो मैं चला था कुछ अखबारों दादा, उसको मैं स्टोरी करने गया था तो मैंने उस पर बनाई थी। दालमान थोरीनुमा कमरे जी गरीबत भी वो कलाक साम्हूं नंढड़े पार्क तरफ़ पई ॾिसंदी हुई। हुन पार्क अंदरि झांकियूं पाइण बैदि वो कंहिं घड़ी सोच में गुम थी वेंदी हुई। बिल्कुलु ईअं ई जीअं माण्हू कंहिं अहिड़े सख़्ते में अची वञे जो संदसि जिस्म जा सभु बर्फ़ बणिजी हिकु जाइ ते बि थमी वञनि। ईअं ई हिननि जूं अखियूं, हिन जूं सोचूं ॼमी बर्फ़ बणिजी वेंदियूं हुयूं। दालमान जे अंदरि अक्सर छोकिरियूं पंहिंजे महबूबनि सां घरां निकिरी हिते पहुतल हुयूं। किन मुड़ुसनि खां अलॻि थियण जे लाइ अदालत जो सहारो वरितो ऐं अदालत उन्हनि खे हिते मोकिलियो हुयो। तमामु थोरनि औरतुनि सां गॾु ॿार हुआ,
पर पठान जो मामलो सफ़ा धार हो न हू कंहिं प्रेमी जे चकर में घरां निकिरी वकीलनि जे आदि पुछा माण्हुनि जा ताना मेणा बर्दाश्त करे पुलिस जूं चथूं ॿुधी हिते पहुती हुई न वरी हिन मुड़ुस जे ज़ुल्म ऐं तशदुद खां जान छॾाइण लाइ दालमान जो सहारो वरितो हुयो। पोइ बि दालमान में हुई न का ख़वाश न के सहारे जी तलब न का उमेद, पोइ बि बांधी हुई। हिन को गुनाह न कयो वेंदे हिन गुरपकी समाज में हिन प्यार करण वारो ॾोह न कयो। पोइ बि हिन जा दर्द सवाया हुआ। बिना शादी जे केस ॿार हो, उहो ॿार हिन जी कुख मां पैदा थियो, उन करे हिन जो पुटु हो, पर हिन जो पुटु हुअण सां गॾोगॾु हिन जो भाउ हो, छाकाणि त उन ॿार जो पीउ बि कोई शख़्स हो जेको पठाणी जो पीउ हो। पठाणी बिना प्यार इश्क मोहबत ऐं शादी जे पंहिंजे पीउ जे वहशत जो निशानी बणिजी ॻोल्हारी बणिजी पुलिस ऐं अदालतुनि जा चकर काटे दालमान पहुती हुई। उन करे हिन जी मासूमियत दर्दगी ऐं वहशत जे खूर में पची सड़ी खाते रिश्तनि जा सभु भरम टुटी घोल घोल थी विया हुआ। पोइ संदसि वीरान अखियुनि में कॾहिं कॾहिं हिकिड़ी नंढी चमक ॿरंदी हुई जंहिंमें प्यार हो त उमेद हुई। हू दालमान जी ॿिनि छोकिरियुनि ऐं औरतुनि खां बिल्कुलु अलॻि रहंदी हुई। वो पीउ तां ॻोल्हारी थियनि पुलिस थाणनि अदालतुनि जे चकर दौरान एतिरो रुनी हुई जो संदसि अखियुनि जा लुड़कड़ सुकी विया हुआ। पर जॾहिं पुख मां ॿारु ॻायो त हिन जे अखियुनि में ममता जे प्यार जी चमक सां गॾु महीननि दर चपंदे हल्की मुस्कुराहट ॿाहिरी पई। थोरो जो ॿार जी माउ हुई त ॿारु संदसि नंढड़ो भाउ हो, पर हिन जी दिलि कॾहिं ॿार खे सीने सां लॻाए त कॾहिं गॾु गलो घुटे मारण ते चवंदी हुई। दालमान में पठाणी जो ही ॿार थोरो जो मुलाज़िम मासियूं संभालियूं हुयूं, पर ॿार जॾहिं बाबड़ा पाइण शुरू कया त पठाणी हुन पंहिंजे कमरे जी दरी वटांदी रांदि कंदे पई ॾिसंदी हुई। हिन जी हिकु दिलि चवंदी हुई त उहो हुन ॿार जी माउ आहे, हुनखे वञी सीने सां लॻाए पंहिंजे हथनि सां रांदि खेॾाए। ॿी दिलि चवंदी हुई त हू पंहिंजे नंढड़े भाउ सां गॾु वञी खेॾे। संदसि अंदरि में जॾहिं ॿिन्ही रिश्तनि जी जंग लॻंदी हुई त पठाणी जे कई किरदार मरंदे क़तल थींदे दफ़न थींदे नज़र ईंदा हुआ, जिन में हिकु किरदारु संदसि पीउ जो हो, जंहिंखे घर मां कुंवार बणाए ॻाढ़े झोले में दाज ॾेई परणाए मथे ते हथ रखी मोकिलण बदिरां वहशत जो निशानो बणाए पेट में ॿार ॾेई घरां कढियो। ॿियो किरदारु माउ हुयो, जंहिं कोर्ट कचहरी में पंहिंजी धीअ जो सहारो बणजण बदिरां पंहिंजो स्वाद बचाइण ख़ातिर संदसि साथ न ॾिनो ऐं मुड़ुस जो ॾिनो। टियों किरदारु उन मासूम ॿार हो जेको पठाणी जी पुख मां जनम वठी हिन दुनिया में आयो हो। किरदार जी हुन जंग में हिकु ॾींहुं फ़ैसिलो करे वरितो हो त हिन जिते पंहिंजे माउ पीउ जा किरदार मरण ॾिठा आहिनि उते हिन ॿार में जुदाई जो हिन जो नसीबु आहे। जेसिताईं ॿार हिन जे अखियुनि जो आॾो हूंदो तेसिताईं उहो रोज़ु मरंदी रोज़ु जीअंदी। हिकु ॾींहुं हूअ दालमान जी इंचार्ज गॾु वेही पहिरीं त हूअ दिलि भरे रुनी, पोइ केसि चयाईं ऐं पंहिंजो ई ॿारु कंहिंखे ॾियणु चाहियां थी। जेकॾहिं को बेऔलाद जोड़ो हुजे त आउं हिन ॿार खे भरे वठी हुनखे ॾेई छॾियो। दालमान जी इंचार्ज रहमतुल औरत हुई, असां संदसि दर्द हुई, उहा संदसि दर्द खे सम्झंदी हुई। हुनखे धीअ जो औलाद न हो, हुनखे हू पठाणी खे पंहिंजी धीअ वांगुरु संभालींदी हुई। हुनजे सहारे सां ई पठाणी दालमान में हुई। अॼु पहिरियों भेरो हो जो हू पठाणी खे सीने सां लॻाए वञी। हिन पठाणी खे हुन पीड़ा मां आजो करण ते चाहियो। कुझु ॾींहंनि अंदरि ई अदालती कानूनी कार्रवाई मुकमल करे पठाणी जो ॿारु हिकु बेऔलाद जोड़े हवाले करे छॾियो। उन ॾींहुं सॼो दालमान सोगवार हो, सभिनी हुन ॿार खां मोकिलायो, पर पठाणी हो सॼो ॾींहुं पंहिंजे कमरे में रही सॼो ॾींहुं रुनी। शाम जॾहिं खेसि पक थी त संदसि ॿारु हाणे दालमान में न आहे रहियो त हिन कमरे जो दर खोलियो ऐं उन दर वटि बि उन ख़ाली पार्क वेठो जिते उहो ॿारु खेॾंदो रांदि कंदो हो। उन ॾींहुं खां वठी पठाणी रोज़ु दालमान जो उन दर वटि बि ख़ाली पार्क खे ॾिसंदी आहे जिते संदसि ॿारु नंढड़ो भाउ खेॾंदो हो। तस्वीर में रिश्तनि जा कब्रिस्तान ॾिसंदी रहंदी आहे, जिते भरम दफ़न थियल हूंदा आहिनि, जिते मोहबत जूं क़बरूं हूंदियूं आहिनि, एहसासनि जा लाशा दफ़न एक्चुअली कहाणी लाइ जेको कुझु खपे थो कहाणी सहाफ़ी जी रिपोर्ट कहानी कहानी जिंदगी ही में तो होती है, सब सच्ची होती है, जितनी कहानियाँ होती हैं सच्ची होती हैं। किरदार कहाँ है ये नहीं पता होता कि ये किरदार है कहाँ से जोड़ा गया है। तो कहानी तो मौजूद होती है और सच्ची भी होती है, पर जो फिक्शन निगार हैं वो
जाता है। सहाफ़ी जो है वो अगर फिक्शन की तरफ जाता है तो उसको पता तो है कि वो क्या लिख रहा है। मुझे याद आ रहा है ये उनका नाम, ये जो एक खबर एक कहानी उनकी किताब है ना, आसिफ के चचा थे अनवर हसन सिद्दीकी, तो पूरी किताब एक खबर एक कहानी, वो खबर से कहानी बनाते थे। तो ये भी लिखती हैं, मैं भी लिखती हूँ। मुझे पता है कि मेरे जितने किरदार हैं वो झूठे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं, मगर उनको ऐसे जोड़ा है कि उनके मकाम को बदल दिया है या उसके वक्त को बदल दिया है या मुतअद्दिद किरदार को गड़बड़ कर दिया है। तो इस आपने बहुत खूबसूरती से जो असल मौजू है उसको तो निभा दिया ना, तो खूबसूरत है ज़रूरत। इस कहानी में मैं इसलिए इस पर बात करना चाह रही हूँ कि शायद हमें से कुछ एक बने ना भी समझी। इसके सबसे ज़्यादा इसका जो हुस्न बिल्कुल एक ऐसा मौजू है जिस पर बात होती रहती है, मगर बड़ी नफासत के साथ इसको इमोशंस लेकर कि एक लड़की के पेट में इसका भाई भी है, वो बेटा भी है जिसे उसने जन्म दिया है दारुल अमान में, जिस बच्चे को लाई। और वो बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कई जगहों पर कि तशबीह दी कि वो उसके दो दिल हैं, एक दिल वो है जो उस बच्चे को भाई की तरह देखता है कि उसका भाई है, एक दिल वो है जो उसे बेटे की तरह देखता है। और मुकम्मल कहानी है एक्चुअली। ये वो पहले वाली में लगा कि ये रिपोर्ट है उसकी, लेकिन इसमें इसका क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है, मुख्तसर बहुत अच्छा है कि वो दरवाज़ा खोल कर, बच्चा तो दे दिया उसने, वो दरवाज़ा खोल कर उस खाली पार्क को देखती है जहाँ वो खेलता था। अब वो चला गया किसी और का बच्चा बन कर, और वहाँ वो रिश्तों की कब्रें देखती है, इसमें उसका भाई भी है, माँ भी है। एक जुमला बहुत अच्छा है कि उसकी माँ ने उसका साथ देने के बजाय अपने शौहर को बचाया अदालतों में। ये सारी हकीकतें हैं, मगर जिस तरह से इसको लिखा है और बयान किया है तो उसमें बड़ी नफासत है, बहुत बहुत प्यारी कहानी है। इसको तो बहरहाल फिक्शन के खाते में रखो, बाकी को तुम्हारी मर्जी है। बहुत शुक्रिया। और अगर काशिफ को तो सिंधी समझ में आती है, काशिफ खुद भी सहाफ़ी हैं तो और सिंधी लिखना भी जानते हैं। मुझे तो कल मुझे ये बहुत पसंद है। ये दूसरी जो कहानी थी, दोनों के स्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क भी था। जो दूसरी कहानी थी वो कॉलम के स्टाइल में थी, लेकिन पहली कहानी जिस तरह खुलती है वो बिल्कुल फिक्शन का स्टाइल था। सिर्फ उसमें आखिरी जो इन्होंने दो जुमले कहे ना, तो वो सहाफ़ती ज़रूरत के तहत है, जिसमें अखलाकी सबक देने की कोशिश की। उसकी ज़रूरत फिक्शन में नहीं होती थी, वो उससे दो लाइनें पहले ख़त्म हो गई थी, फिर बड़ी भरपूर वो कहानी थी। और इस पर जैसे कि फातिमा हसन बता रही थी कि जो हमारे फिक्शन में जो कहानियाँ पेश की जाती हैं वो ज़िंदगी से ही सामने आती हैं। तो इस पर कोई नहीं, मतलब दुनिया के जितने बड़े फिक्शन निगार थे वो सहाफ़ी रहे थे, मतलब हेमिंगवे सहाफ़ी था, हमारे ज़मीरुद्दीन अहमद सहाफ़ी थे, और उन्होंने जो सहाफ़ी ज़िंदगी थी उससे भी सहाफ़ी था। हाँ, वो तो अभी अमेरिका में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो फिक्शन लिखा गया उसमें एक और भी तहरीक चली थी, न्यू जर्नलिज्म उस तहरीक का नाम था। वो फिक्शन राइटर्स थे, वो टॉम वुल्फ उसमें सर करता था और उसका वो मतलब थियोराइज़र था। और उससे पहले इस तरह की चीज़ें लिखी गई थी, जैसे वो ट्रूमैन कैपोट के नावल हैं, वो उसको वो एक असाइनमेंट पे जाता था जहाँ मतलब जैसे उसका एक मर्डर पर एक है, उसकी ब्रेकफास्ट विद टिफ़नी उसका एक नावल है। तो वो उनके अखबारों में बहुत ही बड़े फीचर छपते थे, यानी हमारे अखबार में जो फीचर छपता है 2-4 सफ़े का, उससे भी ज़्यादा बड़े फीचर छपते थे। तो वो जैसे ट्रूमैन कैपोट उससे पहले लिखता था, लेकिन इसको थियोराइज उसने टॉम वुल्फ ने किया और उसका नाम रखा न्यू जर्नलिज्म। और न्यू जर्नलिज्म जो था बैक वक्त वो सहाफ़त भी थी और फिक्शन भी था, और उसने बड़े मोटा एक बहुत मोटा नावल भी खुद भी लिखा उसने।
تو یہ ایسی چیز نہیں کہ اس پہ بندہ شرمندہ ہو کہ یہ ایکچوئل لوگوں کی کہانیاں ہیں، بس اس کو فکشن کے انداز میں لکھنا چاہیے. اور فکشن کے انداز میں لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ فکشن وہ جرنلزم سے تو شروع ہوا، لیکن اس کے بعد باقی سارے شعبوں میں وہ پھیلتا چلا گیا. آج جو نان فکشن جو ایک جانرا ہے وہ کیا ہے، وہ فکشن میں چیزوں کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ انہوں نے نان فکشن میں لیا. مثلاً سب سے پہلے ہسٹری میں آیا کہ ہسٹری کی بکس لوگوں نے لکھنا شروع کی، وہ کہانی کے انداز میں لکھنا شروع کی. اور اب تو صورتحالی اور پھر پالیٹکس کی کتابیں فکشن کے انداز میں لکھی، وہ جو سیلف ہیلپ کی کتابیں ہیں وہ فکشن کے انداز میں لکھی، رپورٹاج ہے فکشن کے انداز میں. اب حد یہ ہے کہ اکنامکس کی کتاب جو ہے وہ فکشن کے انداز میں. کتاب ابھی کچھ سال پہلے سامنے آئی تھی فریکونامکس، پتہ نہیں کسی نے پڑھی ہو. جو لوگ جن کو اکنامکس سے بالکل دلچسپی نہیں وہ پتہ نہیں سلمان سروت صاحب کو یہ ضرور پڑھنی چاہیے یہ کتاب، پتہ نہیں پڑھی بھی ہو انہوں نے فریکونامکس. تو وہ بڑی اس میں کہانیاں ہیں، یعنی کہ اگر آدمی کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، اکنامکس کی کانسیپٹ سمجھانا چاہ رہا ہے تو وہ کہانیوں کی مدد سے سمجھائیں گے. مثلا یہ دیکھو یہ بندے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، یہ ان کی کہانی ہے. تو یہ فکشن جو ہے یہ بڑی دل فریب چیز ہے، اور یہ صرف فکشن تک محدود نہیں رہی. اور جرنلزم وہ پہلی وہ جانرا تھا جس پر فکشن نے اثر ڈالا، اور شاید جرنلزم نے بھی فکشن پر اثر ڈالا. تو یہ تو بڑی ایک موومنٹ بڑی انڈیا اپنا امریکہ میں توانا رہی، اور اس کو ضرورت ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ایسا فکشن لکھا جائے. کچھ اس طرح کی چیزیں لکھی بھی گئی ہیں ہمارے ہاں، جیسے میگزینز میں ایک وہ شہر ہنرمنداں ایک کتاب ہے صفیہ خیری کی، وہ بڑی زبردست کتاب ہے. وہ جنگ کے لیے فیچر لکھتی تھیں، اور وہ خواتین اور مرد جو کسی نہ کسی ہنر سے وابستہ ہوتے تھے ان کے بارے میں لکھتی تھیں. پھر جسارت میں ایک صاحب ہوتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کراچی کے لوگوں کے، کسی بھی آدمی کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اس کے پاس ایک کہانی ہوتی تھی، اور وہ جیسے وہ کہانی سناتا تھا. ظاہر ہے وہ تو ایک آدمی جس کے پاس اسکل نہ ہو وہ ویسے اچھے طریقے سے اپنی کہانی نہیں سنا سکتا. تو مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف اس طرف توجہ دی اور بڑی اچھی کہانی لکھی. بس انہیں اس پر شرمندہ ہونے کی بالکل قطعی ضرورت نہیں ہے، یہ فکشن ہے بالکل، اور اچھا فکشن. میں تو بلکہ جو سندھی میں آپ نے جو دو افسانے اس کو تو زیادہ کچھ سمجھ میں ٹوٹل طریقے سے نہیں ہے، لیکن پہلے جو آپ نے اس سے پہلے اردو میں جو وہ جو ہے کہانی وہ بہت بہترین تھی. اس میں اس طور پر جو ابھی بارشوں کے حوالے سے آپ نے اس کہانی کو، اس میں کچھ جو سیاسی ٹچ آپ نے دیا اس میں، تو وہ اچھی کہانی تھی. لیکن ساتھ ساتھ جو سب ابھی بات کریں کہ اس پہ وہ کالم تھا، جی وہ کالم تھا میرا، جی وہ کالم تھا، جی وہ کالم اس کی بات. اور کالموں کو یا آپ نے خبروں کو کہانی بنائی، تو چونکہ میں خود وکیل ہوں تو میری کتاب غیب عالم جو وکالت کی جتنی میرے پاس خود جو کیسز آئے تھے اس کو میں نے 15 یا 16 کہانیاں بنا کے پشتو میں افسانوں کی شکل میں چھاپا ہے، غیب عالم کی شکل. اور ایک اور ہے قصے اور کیسز کے نام سے ہے. تو اس چیزوں کو جس طرح آپ نے خبر کو لایا، اس طرح کہانیوں کو لانے سے وہ واقعی سچی کہانیاں ہوتی، کردار ہے اس میں سب چیز سچی ہوتے ہیں، لیکن اس کو فکشن کا کی جو زبان ہم دیتے ہیں یہ اہم چیزیں ہیں. اور دوسری بات جس طرح کاشف نے کہا کہ معاشیات، اب تو نفسیات کو بھی جو ڈاکٹر خالد سہیل غالب اس کا نام ہے نفسیاتی انسانی نفسیات کا علاج، اس کی ایک کتاب اب آئی ہے، میں ابھی تقریباً ختم ہونے کو پڑھ رہا ہوں. تو اس پہ زیادہ تر نفسیات کو انہوں نے فکشن کے انداز میں لے کر آیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. اور وہ ہم سب میں لکھتے ہیں، جس طرح آپ کو بھی میں نے پڑھا، ہم سب میں خود بھی لکھتا ہوں اس میں. تو یہ سب چیزیں جو ہم لاتے ہیں اس طریقے سے فکشن کو، تو اس سے اضافہ ہوتا ہے ادب میں اور فکشن میں. اور سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں بطور ایک چھوٹے سے رائٹر کے، کہ یہ چیزیں کرنی چاہیے، لانی چاہیے. کہ اگر ہمارے پاس ایسے مواد ہو تو اس کو فکشن میں لانا چاہیے، تاکہ وہ اس انداز سے لوگ ہو سکتے کہ جو ریئل انداز ہے اس پہ وہ لوگ نہ سنیں،
अब फर्स्ट एक केस है तो एक केस को कोई भी नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं जानेगा केस से क्या ताल्लुक सब, लेकिन जब इसको हम कहानी में लाएंगे तो उसको शायद बहुत सारे लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप जो सिंधी का वो सारे को मैंने समझ ली कि मैं समझ चुका, क्योंकि आपके जो इंप्रेशन थे वो मेरे समझ में आ रहे थे कि आप ऐसी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं कि वो माशरे से ताल्लुक है, उसके माहौल से ताल्लुक है, माशरे से एक हमदर्दी और आपके जो जज्बात वो मेरे समझ में आ रहे थे कि आप एक जो अच्छी कहानी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे माशरे को कोई फ़ायदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका। टाइम की थोड़ी किल्लत है। हाँ तो चलें। अच्छा बस ज़्यादा बात नहीं हो, पहले तो आपने जो दूसरी कहानी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी आपने एक्सप्लेन की, थोड़ा आपने उसका पहले बैकग्राउंड बताया था, कुछ जो है सिंधी से समझ में आती और बहुत अच्छी लगी। एक बात जो अभी की कि नॉन फिक्शन में जो है वो मतलब जो मज़ामीन लिखे जा रहे हैं, मुझे एक किताब याद आ गई इसलिए मैंने अभी ये माइक लेके हूँ। एक है, उसका नाम है मेकिंग ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मार्क्स सूजन की। तो उसमें मतलब वो न सिर्फ फिक्शनाइज वे में है और हालात ज़िंदगी भी है इकोनॉमिस्ट जो है उनकी, और उनकी जो थ्योरीज हैं उसको भी बड़ा ड्रामाई अंदाज में बताने की कोशिश की है। आपस में जो उनकी चपखलिश होती है तो इकोनॉमिस्ट के दरमियान, उसको भी बड़ा ड्रामाई एक अंदाज दिया। साथ ही साथ वो हर चैप्टर से पहले एक म्यूज़िक भी सजेस्ट करता है कि आप पहले ये म्यूज़िक सुने और फिर ये चैप्टर पढ़ें। तो ये बात है मैं आप लोगों से शेयर करूँ। जमील भी बोला, जमील से सुन रहा नहीं फिर भी बोले दो जज साहब का मेरे पास जो है तारुफ से साफ़ी की हैसियत से था, मुझे नहीं मालूम था कि वो कहानियाँ लिखते हैं, लेकिन जो कहानियाँ दोनों थी मुख्तसर इन पर असर थी, क्योंकि अमूमन मैं ये समझता हूँ कि साफ़ी हज़रात होते हैं इतने हादसा देखते रहते हैं कि वो कोई असर किसी चीज़ का कबूल नहीं करते, लेकिन उन्होंने जिस तरह बयान किया तो मुझे तो एक तो असर हुआ और दूसरा इतनी गैर जानबदारी से किया, ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी चीज़ को सही और गलत की तरफ लेकर ही नहीं गए और उसको एक वाक़ई की तरफ बयान किया। दूसरी जो कहानी थी वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, बिलखुसूस जो आपने वो मंजर बयान किया है कि वो कमरे के दरवाजे पे आती है और खाली पार्क को देखना, तो ये एक बहुत भयानक तस्वर था मेरे लिए। अच्छी कहानियाँ थी दोनों दिलचस्प, मेरा ख्याल है कि इस तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। असल में हम एक ही समाज में रहते हैं, हम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन इस नशस्त से ये फ़ायदा होता है कि मुख्तलिफ ज़बानों का जो अदब है वो हम आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को समझ के एक दूसरे के और करीब आते हैं। अगली नशस्त में किसी और मौजू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।